बुक्स फॉर एवर में खुश आमदीद। किताब ओबामा की आप बीती का आज हम 16वां बाब पढ़ेंगे, जिसका नाम है दादा और दादी। तो आइए जल्दी से स्टार्ट करते हैं इस बाब को। राय और एबो की आंख खुली तो उनके सर दर्द कर रहे थे और केजिया के हमरा मज़ीद एक दिन कैनेडो में ही ठहरे। हालात कुछ बेहतर होने की वजह से मैंने सईद और बर्नार्ड के हमरा बजरिया बस वापस गांव जाने का फ़ैसला किया, जिस पर जल्द ही पछताना पड़ा। ज़्यादातर सफ़र के दौरान हमें खड़े रहना पड़ा। हमारे सर बस की नीची छत से बार बार टकराते, हर मर्तबा झटका लगने पर और भी बुरा हाल हो जाता। जब गांव पहुंचा तो दादी और ओमा मुझे लंगड़ा कर चलते देखकर परेशान हो गई। औरतें आम के पेड़ तले चटाइयाँ बिछाए बैठी थी और दादी ओमा की चुटिया कर रही थी, जबकि पड़ोसियों की लड़की ज़टोनी से चुटिया करवा रही थी। ओमा ने हंसी जब्त करते हुए पूछा, अच्छा वक्त गुजरा? ज़बरदस्त। मैं उनके पहलू में बैठ गया। मैंने देखा कि एक दुबली पतली बूढ़ी औरत मकान से बाहर निकली और दादी के पास आ बैठी थी। मैंने अंदाज़ा लगाया कि बूढ़ी औरत 72-73 साल की होगी, मगर उसने शोख गुलाबी रंग का स्वेटर पहन रखा था और किसी शर्मीली लड़की की तरह अपनी टांगें एक तरफ को समेट कर बैठी थी। उसने मेरी तरफ देखा और लियो में उम्मा से कुछ बोली। वो कहती है कि तुम्हारा हाल अच्छा नहीं लग रहा। बूढ़ी मुस्कुराई तो दो सामने वाले निचले दांत गायब नजर आए। उम्मा ने मज़ीद बताया, ये हमारे दादा की बहन डॉर्सेला है, पर दादा ओबामा की आखिरी औलाद। ये किसी और गांव में रहती हैं। लेकिन जब उसने सुना कि ओह बार्क, तुम खुशकिस्मत हो कि तुम्हें चुटिया नहीं खोलना पड़ती। मैं क्या कह रही थी? हाँ, डॉर्सेला कहती है कि जब उसने हमारी आमद का सुना तो इतनी दूर से पैदल चलकर हमें मिलने आई है। वो अपने गांव के सब लोगों की जानिब से तुम्हारे लिए दुआएं और प्यार लाई है। मैंने डॉर्सेला से हाथ मिलाया और बताया कि मैं उसके बड़े भाई से कैनेडो में मिल कर आया हूँ। उसने हाँ में सर हिलाया और दोबारा कुछ बोली। ओमन ने तर्जुमा किया। वो कहती है कि उसका भाई बहुत बूढ़ा है। जवानी में वो बिल्कुल तुम्हारे दादा जैसा लगता था। कभी कभी तो वो खुद भी गलती खा जाती थी। मैंने हाँ में हाँ मिलाई और अपना लाइटर निकाल कर उसे दिखाया और बताया कि वो कैसे काम करता था। डॉर्सेला कुछ कहती जा रही थी। उम्मा ने वजाहत की। वो कहती है कि चीज़ें इस कदर तेज़ी से बदल रही हैं कि उसका सर घूम गया। जब उसने पहली बार टेलीविज़न देखा तो यही समझी कि डब्बे के अंदर मौजूद लोग भी उसे देख सकते थे। वो उन्हें बहुत बदतमीज़ ख्याल करती थी, क्योंकि वो कभी किसी बात का जवाब ही नहीं देते थे। डॉर्सेला खुद पर हंसी, जबकि ज़टोनी खाना पकाने वाले झोंपड़े में चली गई। चंद मिनट बाद ज़टोनी हाथ में एक मग लिए हुए आई। मैंने उससे पूछा कि सईद और बर्नार्ड का क्या बना? वो सो रहे हैं, ये लो पियो। उसने कप मुझे पकड़ाते हुए कहा। मैंने भाप देते हुए सब्ज़ माया को सूंघा। ये क्या है? ये यहाँ उगने वाले एक पौधे से तैयार किया गया है। इत्मीनान रखो, ये तुम्हारा मैदा बिल्कुल ठीक कर देगा। मैंने हिचकिचाकर एक घूंट लिया, जो शानदे का जायका भी इसकी शक्ल जितना ख़राब था। लेकिन ज़टोनी मेरे सर पर खड़ी रही और आखिरी कतरा पी लेने तक वहाँ से नाटी। उसने कहा, ये तुम्हारे दादा का नुस्खा है। मैंने तुम्हें बताया ना कि वो जड़ी बूटियों का माहिर था। मैंने सिगरेट का एक और कश लिया और ओमा को वापस कर दिया। दादी से कहो कि मुझे उसके मुतालिक और भी कुछ बताए। मेरा मतलब है कि दादा के बारे में। राय ने कहा है कि वो दरअसल कैनेडो में पला बड़ा था। तो फिर वो एल्गो क्यों आ गया? दादी ने ओमा का तर्जुमा सुनकर सर हिलाया। क्या वो जानती थी कि दादा कैनेडो छोड़ के क्यों आ गया? दादी ने कंधे उचकाए। वो कह रही है कि उसके लोगों का असल वतन यही था। ओमा ने मुझे बताया। मैंने दादी से कहा कि शुरू से बताइए, हमारा परदादा ओबामा कैनेडो में क्यों आया? हमारा दादा कहाँ काम करता था? बूढ़े की माँ छोड़कर क्यों चली गई? जब उसने जवाब देना शुरू किया तो मुझे यूँ लगा जैसे फ़िज़ा में एकदम जान पड़ी और फिर वो मुर्दा हो गई। बहुत ऊपर बादलों के एक कतार ने पहाड़ियों को पार किया और आम के पेड़ तले मुझे तमाम आवाज़ें आपस में मिलती हुई मालूम हुई। सतरौंदी के धारों की तरह आपस में मिलती हुई 3 पुश्तों की आवाज़। लेकिन उन सब आवाज़ों ने एक ही कहानी के धारे का रूप इख्तियार कर लिया। सबसे पहले मिवोरो था। इससे पहले कि किसी आदमी के मुतालिक मालूम नहीं। मिवोरो का बेटा सेगोमा, सेगोमा का बेटा ओदीनी, ओदीनी का बेटा कैसूदी, कैसूदी का बेटा ओगेलो, ओगेलो का बेटा ओकोथ और ओकोथ का बेटा ओपियो था। उन्हें जन्म देने वाली औरतों के नाम भुलाए जा चुके हैं, क्योंकि हमारे लोग सिलसिला नसब इसी अंदाज में याद रखते हैं। ओकोथ एलोगो में रहता था। इससे पहले कहा जाता है कि कुनबे मौजूदा युगांडा की तरफ से तवील सफ़र करके आया करते थे और हम मसाई की तरह पानी में चरागाहों की तलाश में नकल मकानी किया करते थे।
ओलिगो में लोग आबाद हुए और काश्तकारी शुरू की। देगर लियो झील के किनारे जा बसे और माहीगीरी सीखी। कुछ और बांतू बोलने वाले कबीले भी थे जो लियो की आम के वक्त पहले से ओलिगो में रहा करते थे और ज़बरदस्त लड़ाइयाँ हुई। हमारा अजदाद अमजिदो ओदिनी एक मशहूर सूरमा और अपने लोगों का सरदार था। उसने बांतू अफवाज को शिकस्त दी, लेकिन बांतू लोगों को वहीं रहने और लियो से शादियां करने की इजाज़त दी। उन्होंने हमें काश्तकारी और नई ज़मीन के मुतालिक बहुत कुछ सिखाया। एक मरतबा जब लोग बस गए और काश्तकारी करने लगे तो ओलिगो बहुत गुंजान हो गया। ओकोत का बेटा ओपियो छोटा भाई था, लिहाजा शायद इसीलिए उसने कैंडो बे जाने का फ़ैसला किया। जब वो वहाँ गया तो बेज़मीन था, लेकिन हमारे लोगों की रवायत में कोई आदमी किसी भी बेकार पड़ी ज़मीन को इस्तेमाल में ला सकता था। जो ज़मीन कोई भी इस्तेमाल ना करता वो कबीलों को वापस मिल जाती। चुनाचे ओपियो की सूरत हाल शर्मनाक नहीं थी। उसने देगर आदमियों के खेतों में काम किया और अपने लिए भी ज़मीन साफ़ की, लेकिन खुशहाली आने से पहले वो जवानी में ही मर गया। उसके पसंदगान में 2 बीवियाँ और मुत्तहद बच्चे थे। एक बीवी को उस वक्त के रिवाज के मुताबिक ओपियो के भाई ने ले लिया। वो उसके भाई की बीवी और बच्चे उसके भाई के बच्चे बन गए, लेकिन दूसरी बीवी भी मर गई और उसका सबसे बड़ा बेटा ओबामा लड़कपन में ही यतीम हो गया। वो भी अपने ताया के साथ रहता था, लेकिन ख़ानदान के वसाइल कम थे। चनाचे बड़ा होने पर ओबामा भी बाप की तरह दूसरों के खेतों में काम करने लगा। जिस ख़ानदान के लिए वो काम किया करता था वो बहुत अमीर और बहुत से मवेशियों के मालिक थे, लेकिन वो ओबामा के मुतरफ हुए क्योंकि वो बड़ी मेहनत और लगन से काश्तकारी किया करता था। जब उसने उनकी सबसे बड़ी बेटी से शादी करना चाही तो वो मान गए और ख़ानदान के चचाओं ने जहेज़ की ज़रूरी चीज़ें मुहैया की। और जब वो लड़की मर गई तो उन्होंने ओबामा को अपनी छोटी बेटी नियाओ की से शादी करने की रजामंदी दी। अंजाम कार ओबामा ने कुल 4 शादियां की और बहुत से बच्चों का बाप बना। उसने अपने लिए ज़मीन साफ़ की और खुशहाल हो गया। उसके पास खासा बड़ा मकान और बहुत से मवेशी थे। वो अपने शाइस्तगी और फ़र्ज़ शनासी की वजह से कैंडो में एक बड़ा आदमी बना और बहुत से लोग उससे मशवरे लेने के लिए आने लगे। तुम्हारा दादा नाउकी का 5वां बेटा था। ये डोरसला ओबामा की आखिरी बीवी की औलाद है। इस दौर में गोरे अभी नहीं आए थे। हर ख़ानदान का अपना अपना मकान था, लेकिन वो सब बुज़ुर्गों के बनाए हुए कवानीन की अताअत करते थे। आदमियों की अपनी झोंपड़ियाँ थीं और वो अपनी ज़मीन को साफ़ करने और हल लाने के ज़िम्मेदार थे। मवेशियों को जंगली दरिंदों से बचाना और दूसरे कबाइल के हमलों को रोकना भी उनकी ज़िम्मेदारी थी। हर बीवी अपनी क्यारी में सब्जियां उगाती, जिसमें सिर्फ वो या उसकी बेटियां ही बेच बो सकती थीं। बीवी अपने शौहर के लिए खाना पकाती, पानी लाती और झोंपड़ी को साफ़ सुथरा रखती। काश्तकारी और फसल के तमाम मामलात बुजुर्ग तय करते थे। उन्होंने हर घराने के ज़िम्मे बारी बारी मुख्तलिफ काम लगाए ताकि सब एक दूसरे की मदद करें। बुजुर्ग की बीवियों या गरीबों को खाना तकसीम करते, मवेशियों से महरूम आदमियों के लिए जहेज़ में मवेशी देने का इंतज़ाम करते और तमाम झगड़े निपटाते। बुज़ुर्गों के अल्फाज ही कानून थे और उन पर सख्ती से अमल किया जाता। नाफरमानों को वहाँ से जाना और कोई नया गांव बसाना पड़ता था। बच्चे स्कूल जाने के बजाय अपने माँ बाप से ही सब कुछ सीखते। लड़कियाँ अपनी माँ से गला पीसना, दलिया बनाना, सब्जियाँ उगाना और झोंपड़ियों पर लेप करना सीखती थी। बाप अपने बेटों को मवेशी चुराना और भाला फेंकना सिखाते। जब कोई माँ मर जाती तो दूसरी बच्चे का ख्याल रखती और अपने बच्चे की तरह दूध पिलाती। रात के वक्त बेटियाँ अपनी माँओं के साथ खाना खाती थी, जबकि बेटे अपने बापों के पास उनकी झोंपड़ी में चले जाते। वो उनसे कहानियाँ सुनते और रस्म व रवाज सीखते। कभी कभी कोई साज बजाने वाला आता और सारा गांव उससे गीत सुनने के लिए इकट्ठा हो जाता। गोया माजी के अजीम कारनामे गीतों की सूरत में सुनाता। अजीम सुरमाओं और दाना बुजुर्गों के किस्से। वो अच्छी काश्तकारी करने वाले तमाम मर्दों या तमाम खूबसूरत औरतों की तारीफ़ करते और सुस्त या जालिम लोगों को बुरा भला कहते। उन गीतों में बताया जाता कि सबका गांव की ज़िंदगी में अच्छा या बुरा क्या हिस्सा है। इस तरह अजदाद की रवायात तमाम सुनने वालों में ज़िंदा रहती। जब बच्चे और औरतें चले जाते तो मर्द इकट्ठे होकर गांव के मुख्तलिफ अमूर का फ़ैसला करते। तुम्हारा दादा उनियागो लड़कपन से ही अजीब था। कहा जाता है कि उसकी डैश में चूंटियाँ थीं, क्योंकि वो किसी जगह टिक कर नहीं बैठ सकता था। वो कहीं कई दिन अकेला घूमता फिरता और जब वापस आता तो कुछ ना बताता कि कहाँ गया था। वो हमेशा बहुत संजीदा रहता। वो कभी ना हंसता और ना ही दूसरे लड़कों के साथ खेलता और कभी कोई मजाक भी ना करता। वो हमेशा दूसरे लोगों की टो में रहता। यूँ उसने जड़ी बूटियों का इल्म हासिल कर लिया। तुम्हें पता होगा कि जड़ी बूटियों का माहिर आम झाड़ फूँक करने वाले से मुख्तलिफ होता है। झाड़ फूँक करने वाला शख्स मंतर से काम लेता है और रूहानी दुनिया से बात करता है,
جڑی بوٹیوں کا ماہر یا حکیم جانتا ہے کہ کون سے پودے سے کس بیماری یا زخم کا علاج ہو سکتا ہے۔ نوجوانی میں تمہارا دادا اپنے گاؤں کے حکیم کی جھونپڑی میں بیٹھا رہتا اور بغور اس کی باتیں سنتا، جبکہ دوسرے لڑکے کھیل کود میں مصروف ہوتے۔ جوانی میں اسے پتہ چلا کہ گورے کیسومو قصبے میں آئے تھے۔ بتایا گیا کہ ان گوروں کی چمڑی بچے جیسی نرم تھی، لیکن وہ ایک بحری جہاز پہ سوار ہوتے تھے اور ان کے پاس چھریاں تھیں جن میں سے آگ نکلتی تھی۔ تب تک ہمارے گاؤں میں کسی نے بھی گوروں کو نہیں دیکھا تھا، بس کبھی کبھار عرب تاجر کھانڈ اور کپڑا بیچنے آ جاتے تھے، لیکن ایسا بھی شاذ و نادر ہوتا کیونکہ ہمارے گاؤں زیادہ کھانڈ استعمال نہیں کرتے تھے اور ہم کپڑے کے بجائے صرف بکرے کی کھال سے اپنے آپ کو ڈھانپتے تھے۔ جب بزرگوں نے یہ کہانیاں سنی تو آپس میں صلاح مشورہ کیا اور مردوں سے کہا کہ وہ ان گوروں کے متعلق ٹھیک طرح سے کچھ معلوم ہو جانے تک کیسومو سے دور رہیں۔ تنبیہ کے باوجود اونیاگو کو تجسس ہوا اور اس نے جا کر گوروں کو خود دیکھنے کا فیصلہ کیا۔ ایک روز وہ اچانک غائب ہو گیا اور کسی کو بھی معلوم نہ تھا کہ وہ کہاں گیا ہے۔ کئی مہینے کوئی خبر نہ ملی اور اونیاگو کے بیٹے زمین پر کام کرتے رہے۔ پھر ایک دن وہ واپس گاؤں آیا۔ اس نے ایک گورے کا ٹراؤزر اور اسی کی شرٹ اور جوتے پہن رکھے تھے۔ چھوٹے بچے ڈر گئے اور اس کے بھائیوں کو سمجھ نہ آئے کہ اس تبدیلی کا کیا کریں۔ انہوں نے اوباما کو بلایا۔ وہ اپنے جھونپڑے سے باہر نکلا۔ سارا خاندان اونیاگو کے گرد جمع ہو کر اسے دیکھنے لگا۔ اوباما نے پوچھا، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم نے یہ عجیب و غریب کھالیں کیوں پہن رکھی ہیں؟ اونیاگو نے جواب میں کچھ نہ کہا اور اوباما نے فیصلہ کیا کہ وہ ضرور اپنے ختنے چھپانے کی خاطر ٹراؤزر پہنے ہوئے تھا، جس کی لیو روایت میں اجازت نہیں تھی۔ اس نے سوچا کہ اونیاگو کی شرٹ ضرور کسی زخم وغیرہ کو چھپانے کے لیے ہے۔ اوباما اپنے دوسرے بیٹوں کی طرف مڑا اور بولا، اپنے اس بھائی کے قریب مت جانا، یہ ناپاک ہے۔ تب وہ واپس اپنے جھونپڑے میں چلا گیا اور دوسرے لوگ اونیاگو پر ہنستے رہے۔ اسی وجہ سے اونیاگو کیسومو واپس چلا گیا اور باقی ساری زندگی اپنے باپ سے نہ بولا۔ اس وقت کسی نے بھی محسوس نہ کیا کہ گورے لوگ اس علاقے میں رہنے آئے تھے۔ ہم سمجھے کہ وہ بس چیزیں بیچنا اور خریدنا چاہتے ہیں۔ جلد ہی ہم نے ان والی کچھ عادتیں اختیار کر لی، جیسے چائے پینا۔ چائے پینے پر ہمیں پتہ چلا کہ چینی اور کتیلیاں اور کپ بھی ضروری ہیں۔ ہم یہ تمام چیزیں کھالوں اور گوشت اور سبزیوں کے بدلے خریدنے لگے۔ بعد میں ہم نے گوروں کا سکہ استعمال کرنا سیکھا، لیکن ان چیزوں نے ہم پر زیادہ گہرائی میں اثر نہ کیا۔ عربوں کی طرح گوروں کی تعداد بھی کم رہی اور ہم نے فرض کر لیا کہ انجام کار وہ اپنے وطن واپس چلے جائیں گے۔ کچھ گورے کیسومو میں مقیم ہو گئے اور ایک مشن بنایا۔ یہ آدمی اپنے خدا کی بات کرتے تھے جیسے قادر مطلق بنایا گیا، لیکن بیشتر لوگوں نے انہیں نظر انداز کر دیا اور ان کی گفتگو کو احمقانہ سمجھا۔ حتیٰ کہ جب گورے رائفلیں لے کر آئے تو کسی نے بھی مزاحمت نہ کی، کیونکہ تب تک ہماری زندگیاں اس قسم کے ہتھیاروں سے آنے والی موت سے آشنا نہیں تھیں۔ بہت سے لوگوں نے بندوقوں کو محض آرائشی ڈنڈے خیال کیا۔ گوروں کے ساتھ پہلی جنگ کے بعد حالات تبدیل ہونے لگے۔ مزید بندوقیں آئی اور ان کے ساتھ ایک گورا آدمی بھی جو خود کو ڈسٹرکٹ کمشنر کہتا تھا۔ اس نے ہم اس آدمی کو بوانا اوگالو کا نام دیا، جس کا مطلب ظالم بنتا ہے۔ اس نے فی جھونپڑا ایک ٹیکس عائد کیا جو گورے کے خزانے میں جمع کروانا ہوتا تھا۔ اس طرح بہت سے آدمی تنخواہ پر کام کرنے پر مجبور ہوئے۔ اس نے سامان لانے، لے جانے اور سڑک بنانے کے لیے فوراً بہت سے آدمیوں کو فوج میں جبری بھرتی کر لیا۔ وہ لیو لوگوں میں گھرا رہتا جو گوروں جیسا ہی لباس پہنتے اور اس کے لیے محصول جمع کرتے۔ ہمیں پتہ چلا کہ اب ہمارے ایسے سردار موجود تھے جو بزرگوں کی مجلس کے بھی رکن نہ تھے۔ ان تمام چیزوں کی مدافعت کی گئی اور بہت سے آدمی لڑنے لگے، لیکن ایسا کرنے والوں کو پیٹا یا گولی کا نشانہ بنا دیا گیا۔ موصول ادا نہ کر سکنے والوں نے اپنے جھونپڑوں کو آنکھوں کے سامنے جل کر راکھ ہوتے دیکھا۔ کچھ گھرانے دور کے دیہی علاقے میں چلے گئے اور نئے گاؤں بسائے، لیکن بیشتر لوگ وہیں رہے اور نئے حالات سے سمجھوتا کرنا سیکھا۔ البتہ اب ہم نے محسوس کر لیا کہ گورے کی آمد کو نظر انداز کرنا بے وقوفی ہوگی۔ اس دوران تمہارا دادا گورے کے لیے کام کیا کرتا تھا۔ اس زمانے میں چند ایک لوگ ہی انگلش یا سوالی زبان بول سکتے تھے۔ لوگ اپنے بیٹوں کو گوروں کے اسکول میں بھیجنا پسند نہیں کرتے تھے، اس کی بجائے وہ انہیں اپنے ساتھ زمین پر ہی کام کرواتے۔ لیکن اونیاگو نے پڑھنا اور لکھنا سیکھ لیا تھا اور گوروں کا ریکارڈ رکھنے کا نظام اچھی طرح سمجھ لیا۔ یوں وہ گورے کے لیے فائدہ مند بن گیا اور جنگ کے دوران اسے سڑک والے عملے کا انچارج بنایا گیا۔ آخرکار اسے تانگا نیکا بھیجا گیا، جہاں وہ کئی سال تک رہا۔ جب وہ واپس آیا تو کینڈو میں زمین صاف کی، لیکن وہ جگہ اس کے باپ کے گھر سے دور تھی اور وہ شاذ و نادر ہی
اپنے بھائیوں سے بات کیا کرتا تھا۔ اس نے اپنے لیے مناسب جھونپڑا بھی بنایا، بلکہ ایک خیمے میں رہتا تھا۔ لوگوں نے اس سے پہلے کبھی ایسی چیز نہ دیکھی تھی اور وہ اسے پاگل سمجھنے لگے۔ آخرکار وہ نیروبی کی طرف گیا، جہاں ایک گورے نے اسے ملازمت پیش کی۔ ان دنوں چند ایک افریقی ہی ٹرین پر سوار ہو سکتے تھے، لہٰذا انیاگو پیدل نیروبی تک گیا۔ اس سفر میں اسے 2 ہفتے سے زیادہ وقت لگا۔ بعد ازاں اس نے ہمیں اس سفر کے دوران پیش آنے والے واقعات سے آگاہ کیا۔ کئی مرتبہ چیتوں نے تعقب کر کے اسے اس کے پانگا سے نکال دیا۔ ایک مرتبہ ایک بھوری وینس نے اسے درخت میں چھپنے پر مجبور کر دیا اور وہ 2 دن تک وہیں سوتا رہا۔ ایک مرتبہ اسے جنگل میں عین راستے پر ڈرم پڑا ہوا ملا، لیکن جب اسے کھولا تو ایک سانپ نکل کر جھاڑیوں میں غائب ہو گیا، مگر اسے کوئی نقصان نہ پہنچا اور انجام کار اس نے نیروبی پہنچ کر گورے کے گھر میں کام شروع کیا۔ وہ شہر جانے والا اکیلا شخص نہیں تھا۔ جنگ کے بعد بہت سے دیگر افریقیوں نے بھی اجرت پر کام شروع کیا، بالخصوص انہوں نے جنہیں فوج میں جبراً بھرتی کیا گیا یا جو شہروں کے قریب رہتے تھے یا گوروں کے مشنز میں شامل ہو چکے تھے۔ جنگ کے دوران اور فوراً بعد بہت سے لوگ بے گھر ہو گئے تھے۔ جنگ اپنے ساتھ قحط، وبا اور گورے آباد کاروں کی ایک بہت بڑی تعداد بھی لائی، جنہیں بہترین زمین ضبط کرنے کی اجازت دی گئی۔ کیکویو نے ان تبدیلیوں کو سب سے زیادہ محسوس کیا کیونکہ وہ نیروبی کے آس پاس سطح مرتفع میں رہتے تھے، جہاں گوروں کی آبادی سب سے زیادہ تھی۔ لیکن لیو نے بھی گوروں کی حکومت کا اثر لیا۔ تمام افراد کو نوآبادیاتی انتظامیہ کے پاس رجسٹریشن کروانا پڑی اور جھونپڑا ٹیکس میں اضافہ ہوتا چلا گیا۔ اس چیز نے مزید آدمیوں کو گورے کے وسیع کھیتوں پر بطور مزدور کام کرنے پر مجبور کیا۔ ہمارے گاؤں میں اب زیادہ گھرانے گوروں جیسا لباس پہنتے تھے اور زیادہ باپ اپنے بچوں کو مشن اسکول میں داخل کروانے پر آمادہ تھے۔ بلا شبہ اسکول جانے والے لوگ بھی گوروں والے کام نہیں کر سکتے تھے۔ صرف گوروں کو مخصوص زمین خریدنے اور مخصوص کاروبار کرنے کی اجازت تھی۔ دیگر کام قانون کے تحت صرف ہندو اور عرب کر سکتے تھے۔ کچھ آدمی ان پالیسیوں کے خلاف منظم ہونے اور احتجاج کرنے لگے، لیکن ان کی تعداد بہت کم تھی اور زیادہ تر لوگ محض زندہ رہنے کی جدوجہد میں مصروف تھے۔ مزدوروں کے طور پر کام نہ کرنے والے افریقی اپنے دیہات میں ہی ٹھہرے اور پرانے طور طریقوں کو قائم رکھنے کی کوشش میں لگے رہے، لیکن دیہات میں بھی رویے بدل گئے تھے۔ زمین گنجان آباد ہو گئی تھی کیونکہ ملکیت کے نئے قوانین نافذ ہونے کی وجہ سے اپنے بیٹے نے نئے کھیتوں پر کھیتی باڑی شروع نہیں کر سکتے تھے۔ ہر چیز کسی نہ کسی کی ملکیت تھی۔ روایت کا احترام نرم پڑ گیا کیونکہ نوجوانوں نے اپنے بزرگوں کو بے اختیار دیکھا۔ ایک دور میں بیئر شہد سے بنائی جاتی تھی اور مرد کبھی کبھار ہی پیا کرتے تھے، اب یہ بوتلوں میں آتی اور بہت سے مرد نشے میں رہنے لگے۔ ہم میں سے متعدد لوگوں کو گوروں کی زندگی کا چسکا پڑ گیا اور ہم نے فیصلہ کیا کہ ان کے مقابلے میں ہماری زندگیاں حقیر تھیں۔ ان معیاروں کے مطابق تمہارے دادا نے ترقی کی۔ نیروبی میں نوکری کرتے ہوئے اس نے گوروں والا کھانا بنانا اور ان کی طرح گھر کو منظم کرنا سیکھا۔ اس وجہ سے وہ مالکوں میں مقبول تھا اور کچھ نہایت اہم گوروں، حتیٰ کہ لارڈ ڈیلا میئر کی جاگیروں میں کام کرتا تھا۔ اس نے اپنی تنخواہ بچائی اور کینڈو میں زمین و مویشی خریدے۔ ان زمینوں پر آخر اس نے اپنے لیے ایک جھونپڑا بنایا، لیکن اس کا جھونپڑے کو منظم کرنے کا طریقہ دوسروں سے مختلف تھا۔ اس کا جھونپڑا بالکل صاف ستھرا اور بے داغ تھا۔ وہ لوگوں سے کہتا کہ اندر آنے سے قبل پاؤں رگڑے یا جوتے اتار دیں۔ اندر وہ اپنا کھانا چھری اور کانٹے کی مدد سے میز اور کرسی پر کھاتا، جس کے گرد مچھردانی لگی ہوتی۔ وہ ہاتھ دھوئے بغیر کھانے کی کسی چیز کو ہاتھ نہ لگاتا اور پکانے کے فوراً بعد ڈھانپ دیتا۔ وہ ہر وقت نہاتا رہتا، ہر رات کو اپنے کپڑے دھوتا۔ وہ اپنی زندگی کے آخر تک ایسا ہی رہا، بہت صاف ستھرا۔ اگر آپ کوئی چیز غلط جگہ پر رکھ دیتے یا کچھ صحیح طرح صاف نہ کرتے تو وہ غصے میں آ جاتا۔ وہ اپنی جائیداد کے معاملے میں بھی بہت سخت تھا۔ اگر آپ اس سے مانگتے تو وہ ہمیشہ آپ کو کچھ نہ کچھ دیتا، اپنا کھانا، پیسے، حتیٰ کہ کپڑے۔ لیکن اگر آپ بغیر پوچھے ان چیزوں کو ہاتھ بھی لگاتے تو وہ بہت غصہ کرتا۔ بچے پیدا ہونے کے بعد بھی وہ ہمیشہ ان سے یہی کرتا تاکہ دوسروں کی چیزوں کو کبھی ہاتھ نہ لگائیں۔ کینڈو کے لوگوں کو یہ چیزیں عجیب لگتی تھی۔ وہ اس کے گھر آتے کیونکہ وہ ہمیشہ کچھ نہ کچھ کھانے کو پیش کرتا، لیکن وہ بعد میں اس پر ہنستے کیونکہ اس کی نہ بیوی تھی نہ بچے۔ شاید انیاگو نے اس قسم کی کوئی بات سن لی کیونکہ جلد ہی بیوی لانے کا فیصلہ کیا۔ مسئلہ یہ تھا کہ کوئی بھی عورت اس کی مرضی کے مطابق گھر نہیں چلا سکتی تھی۔ اس نے متعدد لڑکیوں کو جہیز دیا، لیکن جب بھی کوئی لڑکی سستی کرتی یا پلیٹ توڑ دیتی
تو تمہارا دادا اسے بری طرح پیٹتا۔ کسی غلطی پر اپنی بیویوں کو مارنا لیو مردوں میں عام تھا، لیکن لیو لوگ بھی انیاگو کو درست مزاج خیال کرتے تھے اور انجام کار اس کی لائی ہوئی عورتیں بھاگ کر واپس اپنے باپ کے گھر چلی جاتی۔ اس طرح تمہارا دادا اپنے زیادہ تر مویشیوں سے ہاتھ دھو بیٹھا، کیونکہ وہ جہیز واپس مانگنا اپنی توہین سمجھتا تھا۔ انجام کار اسے ایک بیوی ملی جو اس کے ساتھ رہنے کے قابل تھی۔ اس کا نام حلیمہ تھا۔ یہ معلوم نہیں کہ وہ تمہارے دادا کے متعلق کیا محسوس کرتی تھی، لیکن وہ خاموش طبع اور خلیق تھی، اور سب سے اہم بات یہ کہ وہ تمہارے دادا کے اعلیٰ معیاروں کے مطابق گھر چلا سکتی تھی۔ دادا نے اس کے لیے کینڈو میں ایک جھونپڑا بنایا جہاں اپنا زیادہ تر وقت گزارا کرتا تھا۔ کبھی کبھی وہ اسے نیروبی بھی لے جاتا جہاں وہ کام کرتا تھا۔ کچھ سال گزرنے پر پتہ چلا کہ حلیمہ بچے پیدا نہیں کر سکتی۔ لیو لوگوں میں یہ عموماً طلاق کے لیے ایک جائز وجہ تھی۔ کوئی مرد اپنی بانجھ بیوی کو واپس میکے بھیج سکتا اور جہیز کی واپسی کا مطالبہ کر سکتا تھا، لیکن تمہارے دادا نے حلیمہ کو ساتھ ہی رکھنے کا فیصلہ کیا اور اس مفہوم میں اس کے ساتھ بہت اچھی طرح پیش آیا۔ پھر بھی حلیمہ کو بہت تنہائی محسوس ہوتی ہوگی، کیونکہ دادا تو ہر وقت کام میں لگا رہا اور اس کے پاس دوستوں یا تفریح کے لیے کوئی وقت نہ تھا۔ وہ دوسرے آدمیوں کے ساتھ شراب نوشی نہ کرتا اور نہ ہی تمباکو نوشی کرتا تھا۔ ہر ماہ ایک مرتبہ نیروبی کے ڈانس ہالز میں جانا اس کی واحد مسرت تھی، لیکن وہ خود اچھا ڈانسر نہیں تھا۔ وہ بے ہنگم انداز میں ڈانس کرتے ہوئے دوسرے لوگوں کے پیر مسل دیتا تھا۔ بیشتر لوگ اس بات پر کچھ نہ کہتے، کیونکہ انہیں انیاگو اور اس کے غصے کا علم تھا۔ البتہ ایک روز نشے میں مست ایک آدمی نے انیاگو کے خلاف شکایت شروع کر دی۔ وہ آدمی بہت بدتمیزی سے پیش آیا اور تمہارے دادا سے کہا، انیاگو، تم بوڑھے ہو چکے ہو، تمہارے پاس بہت سے مویشی ہیں اور بیوی بھی ہے، مگر کوئی بچہ نہیں۔ کیا تم بتاؤ گے کہ تمہاری ٹانگوں کے درمیان کیا مسئلہ ہے؟ یہ گفتگو سننے والے لوگ ہنسنے لگے اور انیاگو نے اس آدمی کو بری طرح پیٹا۔ لیکن بدمست آدمی کے الفاظ تمہارے دادا کے ذہن میں پیوست ہو گئے ہوں گے، کیونکہ اسی ماہ وہ دوسری بیوی ڈھونڈنے نکل کھڑا ہوا۔ وہ کینڈو واپس آیا اور گاؤں میں تمام عورتوں کے متعلق پوچھا۔ آخرکار اس نے اکومی نامی ایک جوان لڑکی کو پسند کیا جو اپنی خوبصورتی کے لیے شہرت رکھتی تھی۔ اس کا رشتہ کسی اور آدمی سے طے پا چکا تھا، جس نے اکومی کے باپ کو جہیز میں 6 مویشی بھی دے دیے تھے اور مزید 6 دینے کا وعدہ کیا تھا، لیکن انیاگو لڑکی کے باپ کو جانتا تھا اور اسے 6 مویشی واپس کرنے پر مائل کر لیا۔ بدلے میں انیاگو نے موقع پر ہی اسے 15 مویشی دیے۔ اگلے روز تمہارے دادا نے جنگل میں اکومو کو جا لیا اور گھسیٹ کر انیاگو کے جھونپڑے میں لے آیا۔ ایک نوجوان گوڈفرے پانی کا تسلا لے کر آیا اور لنچ کے لیے ہمارے ہاتھ دھلوائے۔ اوما نے کھڑے ہو کر کمر سیدھی کی۔ اس کے آدھو بالوں کی میڈیاں ابھی بھی ہونا باقی تھی۔ اس نے ڈورسلا اور دادی سے کچھ کہا اور ان دونوں نے کوئی لمبا سا جواب دیا۔ میں ان سے پوچھ رہی تھی کہ کیا ہمارے دادا نے اکومو کے ساتھ زبردستی کی تھی؟ اوما نے پلیٹ میں کچھ گوشت ڈالتے ہوئے مجھے بتایا۔ انہوں نے کیا کہا؟ ان کا کہنا ہے کہ عورت کو دبوچ کر لے جانا لیو روایت میں شامل تھا۔ روایت کے لحاظ سے جب مرد جہیز کی رقم ادا کر دیتا تو عورت پر لازم ہوتا کہ وہ اس کے پاس جانے کا شوق ظاہر نہ کرے، وہ اسے مسترد کرتی رہتی۔ لہٰذا مرد اپنے دوستوں کے ہمراہ آتا اور اسے اپنے جھونپڑے میں لے جاتا تھا۔ اس رسم کے بعد ہی ان کی باقاعدہ شادی ہوتی تھی۔ اوما نے نوالا منہ میں رکھا۔ میں نے ان سے کہا ہے کہ اس قسم کی روایت میں تو ہو سکتا ہے کہ کچھ عورتیں واقعی نخرے نہ کر رہی ہوں۔ زٹونی بولی، ہاں اوما، یہ اتنا برا نہیں تھا جتنا تم بتا رہی ہو۔ اگر شوہر برا سلوک کرتا تو لڑکی کبھی بھی اسے چھوڑ سکتی تھی، لیکن اگر وہ عورت اپنے باپ کا طے کیا ہوا رشتہ مسترد کر دیتی تو کیا ہوتا؟ اوما نے پوچھا۔ زٹونی نے کندھے جھکائے۔ وہ خود کو اپنے گھر والوں کو رسوا کرتی۔ دیکھا نا؟ اوما نے مڑ کر دادی سے کچھ پوچھا، جس نے جواب میں اس کی بازو پر ہلکی سی چپت لگائی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ کیا کوئی مرد کسی لڑکی کو زبردستی اٹھا کر لے جانے کے بعد رات کو اپنے ساتھ سونے پر مجبور کرتا تھا؟ اس نے بتایا کہ مرد کے جھونپڑے میں ہونے والی بات کا کسی کو بھی علم نہیں ہوتا تھا، لیکن اس نے یہ بھی پوچھا ہے کہ کوئی مرد ایک گھونٹ چکھے بغیر سوپ کا پورا پیالہ لینے کی خواہش کیسے کر سکتا ہے؟ اوما نے کہا۔ میں نے دادی سے پوچھا کہ ہمارے دادا سے شادی کے وقت اس کی عمر کیا تھی۔ سوال نے اسے اتنا مزہ دیا تھا کہ اس نے ڈورسلا کو بھی بتایا اور دونوں ہنسنے لگی۔ اوما بولی، وہ ڈورسلا سے کہہ رہی ہے کہ تم یہ جاننا چاہتے ہو کہ انیاگو نے جب اسے رجھایا تو وہ کتنے سال کی تھی؟ دادی بتانے لگی کہ وہ شادی کے وقت 16 برس کی تھی۔ ہمارا دادا اس کے بھائی کا دوست تھا۔ اس زمانے میں زیادہ عمر کے آدمی سے شادی کرنا عام تھا۔ اس طرح خاندان ملتے اور پورا نیا گاؤں بس جاتا۔ آپ محبت کے متعلق کوئی بات نہیں کرتے تھے۔ اگر آپ کو اپنے شوہر سے محبت کرنا نہ آتی تو آپ اس کی اطاعت کرنا سیکھ لیتے تھے۔ اس موقع پر اوما اور دادی کوئی طویل بات کرنے لگی۔ دادی نے کچھ کہا اور دونوں دوبارہ ہنس پڑی۔ اوما جھنجھلا کر اٹھ کھڑی ہوئی اور پلیٹیں
اوپر نیچے رکھنے لگی۔ میں نے پریشان ہو کر پوچھا کہ دادی نے کیا کہا ہے؟ اوما کچھ غصے سے بولی۔ میں نے اس سے پوچھا تھا کہ ہماری عورتیں بڑوں کے طے کیے ہوئے رشتے کیوں قبول کر لیتی ہیں؟ مرد ہی ہمارے سارے فیصلے کرتے ہیں، بیویوں کو مارا جاتا ہے، پتہ ہے اس نے کیا جواب دیا؟ وہ کہتی ہے کہ اکثر عورتوں کو مار کی ضرورت ہوتی ہے ورنہ وہ اپنے سے وابستہ امیدوں پر پورا نہیں اترتی۔ دیکھا تم نے کہ ہمارا کیا حال ہے؟ ہم شکایت تو کرتی ہیں لیکن اب بھی مردوں کو اکساتی ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ گھٹیا سلوک کریں۔ وہ دیکھو وہاں گوڈفرے بیٹھا ہے۔ دادی اور ڈورسلا کے منہ سے یہ باتیں سن کر اس کے اپنے رویے پر کیا اثرات پڑیں گے؟ دادی اوما کے الفاظ کا مطلب تو نہ سمجھ پائے مگر وہ لہجے کی تیزی ضرور جان گئی تھی۔ وہ ایک دم سنجیدہ آواز میں اوما سے بولی، اوما تمہاری کہی ہوئی زیادہ تر باتیں درست ہیں۔ ہماری عورتوں نے بہت بھاری بوجھ اٹھایا۔ اگر آپ مچھلی ہو تو آپ کو اڑنے کی کوشش کرنے کی ضرورت نہیں، آپ دوسری مچھلیوں کے ساتھ تیر سکتے ہیں۔ آپ جو جانتے ہیں بس وہی کچھ جانتے ہیں۔ شاید اگر آج میں جوان ہوتی تو ان چیزوں کو قبول نہ کرتی، شاید آج میں اپنے احساسات اور محبت وغیرہ پر زیادہ توجہ دیتی، لیکن جس دنیا میں نے پرورش پائی وہ اس جیسی نہیں تھی۔ وہ کچھ میں نے دیکھا ہی نہیں، اس کے لیے میرا دل دکھ محسوس نہیں کرتا۔ میں دوبارہ چٹائی پر ہی دراز ہو گیا اور دادی کی کہی ہوئی بات پر غور کرنے لگا۔ اس میں ایک خاص قسم کی دانشمندی تھی۔ وہ ایک مختلف دور، ایک مختلف مقام کے متعلق بات کر رہی تھی، لیکن مجھے اوما کا غصہ بھی سمجھ آ گیا۔ دادا کی جوانی کی کہانی سننے پر میں خود بھی جھنجھلاہٹ کا شکار ہوا تھا۔ میرے ذہن میں موجود اونیاگو کا دھندلا سا تصور ہمیشہ ایک جابر حاکم والا رہا تھا، لیکن میں نے اسے ایک خود مختار آدمی بھی تصور کیا تھا جس نے گوروں کی حکومت کی مخالفت کی۔ اب مجھے پتہ چلا کہ اس تصور کی کوئی حقیقی بنیادی نہیں تھی۔ اتنے میں سعید اور برنارڈ گھر سے باہر آئے۔ زٹونی نے اشارے سے انہیں پلیٹوں کی طرف جانے کو کہا۔ جب وہ کھانا کھانے بیٹھ گیا اور اوما دوبارہ پڑوسی لڑکی سے مینڈیاں کروانے لگی تو دادی نے کہانی کا ٹوٹا ہوا سلسلہ دوبارہ جوڑا۔ تمہارے دادا کے خیالات مجھے بھی ہمیشہ سمجھ نہیں آتے تھے۔ یہ بہت مشکل کام تھا کیونکہ وہ لوگوں کو اپنے متعلق بتانا پسند نہیں کرتا تھا، حتیٰ کہ اگر وہ آپ سے بات کر بھی لیتا تو کسی اور طرف دیکھتا رہتا تاکہ آپ اس کے اندر کی بات نہ جان سکیں۔ گوروں کے ساتھ بھی اس کا یہی رویہ تھا۔ ایک روز وہ کوئی بات کہتا اور اگلے دن کچھ اور کہہ رہا ہوتا۔ میں جانتی ہوں کہ وہ گوروں کی طاقت، مشینوں، ہتھیاروں اور منظم زندگی کی وجہ سے ان کا احترام کرتا تھا۔ وہ کہتا کہ گورے ہمیشہ خود کو بہتر بنانے میں لگے رہتے ہیں جبکہ افریقی ہر نئی چیز کو شک کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ وہ مجھ سے کہتا افریقی پر چربی چڑھی ہوئی ہے، اس سے کوئی کام لینے کے لیے اسے پیٹنے کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن ان الفاظ کے باوجود میرا نہیں خیال کہ وہ گوروں کو افریقیوں سے پیدائشی طور پر برتر سمجھتا تھا۔ در حقیقت وہ گوروں کے طور طریقوں یا ان کے رسم و رواج کا احترام نہیں کرتا تھا۔ اس کے خیال میں ان کے بہت سے کام احمقانہ یا غیر منصفانہ تھے۔ خود اس نے کبھی کسی گورے سے مار نہ کھائی، اسی لیے کہیں نوکریوں سے ہاتھ دھوئے۔ اگر گورا مالک بہت زیادہ گالیاں دیتا تو وہ اسے لات مارتا اور نئی نوکری تلاش کرنے نکل کھڑا ہوتا۔ ایک مرتبہ کسی مالک نے اسے بید مارنے کی کوشش کی تو تمہارے دادا نے بید چھین کر اسے ہی پیٹ ڈالا۔ اس بنا پر اسے گرفتار کر لیا گیا، لیکن جب اس نے صورتحال بتائی تو حکام نے جرمانہ کیا اور تنبیہ کر کے چھوڑ دیا۔ تمہارا دادا اصل میں طاقت اور قوت کا احترام کرتا تھا، نظم و ضبط، اسی لیے وہ گوروں کے طور طریقے سیکھنے کے باوجود لیو روایت پر کاربند رہا اور ہمیشہ بزرگوں کا احترام کیا، اور اسی وجہ سے اس نے عیسائی مذہب کو مسترد کیا ہوگا۔ کچھ عرصہ کے لیے اس نے عیسائیت قبول بھی کی اور حتیٰ کہ اپنا نام بھی بدل کر جانسن رکھ لیا، لیکن اسے دشمنوں پر رحم کرنے یا یسوع مسیح کے ذریعے انسانی گناہوں کا کفارہ ادا ہونے جیسے خیالات کی سمجھ نہیں آتی تھی۔ تمہارے دادا کی نظر میں یہ احمقانہ چیز تھی جس سے عورتوں کی ہی تشفیع ہو سکتی تھی، چنانچہ اس نے اسلام قبول کر لیا۔ اس کا خیال تھا کہ اسلامی عقائد اس کے عقائد سے زیادہ قریب تھے۔ دراصل اسی درشتی نے تمہارے دادا اور قوموں کے درمیان کئی مسئلے پیدا کیا۔ جب میں اس کے ساتھ رہنے کے لیے آئی تو وہ اونیاگو کے 2 بچوں کی ماں بن چکی تھی۔ پہلی بیٹی سارا تھی۔ 3 سال بعد تمہارا باپ بارک پیدا ہوا۔ میں اکومو کو اچھی طرح سے نہیں جانتی تھی کیونکہ وہ اور اس کے بچے کینڈو والے گھر میں حلیمہ کے ساتھ رہا کرتے تھے، جبکہ میں نیروبی میں اس کے ساتھ رہی۔ لیکن جب بھی تمہارے دادا کے ہمراہ کینڈو گئی تو اکومو کو ناخوش نہ پایا۔ وہ باغیانہ مزاج رکھتی تھی اور اس نے اونیاگو کو بہت زیادہ تقاضے کرنے والا پایا۔ وہ ہمیشہ شکایت کرتا کہ اکومو گھر کا انتظام
ٹھیک سے طرح سے نہیں چلاتی۔ بچوں کی پرورش کے سلسلے میں بھی وہ اس پر بہت سختی کرتا۔ وہ اسے کہتا کہ بچوں کو پالنے میں رکھے اور انہیں نیروبی سے آئے ہوئے اچھے کپڑے پہنائے۔ بچوں کو ہر مرتبہ چھونے کے بعد مزید صاف کرنا پڑتا۔ حلیمہ اکومو کی مدد کرنے کی کوشش کرتی اور بچوں کا یوں خیال رکھتی جیسے وہ اس کے اپنے ہوں، لیکن کوئی فائدہ نہ ہوا۔ اکومو عمر میں مجھ سے صرف چند سال بڑی تھی اور اسے بہت سی خوشیاں ملی تھی، اور شاید اوما نے ٹھیک کہا، شاید اس آدمی سے محبت کرتی تھی جس کے ساتھ اونیاگو سے پہلے اس کی شادی ہونے والی تھی۔ بہرحال اس نے ایک سے زائد مرتبہ اونیاگو کو چھوڑ کر جانے کی کوشش کی، ایک مرتبہ سارا اور دوسری مرتبہ بار کی پیدائش کے بعد۔ اپنے غرور کے باوجود اونیاگو دونوں مرتبہ اسے لینے گیا، کیونکہ اسے یقین تھا کہ بچوں کو ماں کی ضرورت ہے۔ دونوں موقعوں پر اکومو کے گھر والوں نے اونیاگو کا ساتھ دیا، سو اس کے پاس واپسی کے سوا کوئی راہ نہ تھی۔ انجام کار اس نے خود سے وابستہ توقعات پر پورا اترنا سیکھ لیا، لیکن وہ خاموشی سے اپنی تلخی پیتی رہی۔ دوسری عالمی جنگ شروع ہونے پر اس کی زندگی کچھ آسان ہو گئی۔ تمہارا دادا انگریز کیپٹن کے خانسما کی حیثیت میں سمندر پار گیا اور میں اکومو اور حلیمہ کے پاس آ گئی۔ کچھ عرصہ تک اونیاگو سے ملاقات نہ ہوئی۔ اس نے برطانوی رجمنٹوں کے ہمراہ دور دراز کے سفر کیے، برما اور سیلون، عرب اور یورپ کے دیگر ممالک۔ 3 سال بعد جب وہ واپس آیا تو ایک گرامو فون اور ایک عورت کی تصویریں بھی ساتھ لایا، جس کے متعلق اس نے بتایا کہ برما میں اس سے شادی کی تھی۔ دیوار پر لگی ہوئی وہ تصویریں اسی دور کی ہیں۔ اب اونیاگو کی عمر 50 برس کے قریب تھی۔ وہ گوروں کی نوکری چھوڑنے اور واپس کھیتوں میں آنے کا سوچنے لگا۔ اس نے دیکھا کہ کینڈو کے آس پاس کی زمین میں آبادی اور چرائی ضرورت سے زیادہ تھی، سو اس کا خیال ایلگو کی طرف گیا، جہاں سے اس کا دادا اٹھ کر آیا تھا۔ ایک روز وہ اپنی بیویوں کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ ایلگو جانے کی تیاری کریں۔ میں کم عمر اور آسانی سے مان جانے والی تھی۔ حلیمہ اور اکومو کو شدید دھچکا پہنچا۔ ان دونوں کے خاندان کینیڈا میں تھے اور وہ وہاں رہنے کی عادی ہو چکی تھی۔ بالخصوص حلیمہ کو ڈر تھا کہ نئی جگہ پر وہ بالکل تنہا ہوگی اور وہ تقریباً اونیاگو کی ہم عمر اور اولاد سے محروم تھی۔ چنانچہ اس نے جانے سے انکار کر دیا۔ شروع میں اکومو بھی نہ مانی، لیکن ایک مرتبہ پھر میکے والوں نے اسے شوہر اور بچوں کے ساتھ جانے پر آمادہ کر لیا۔ جب ہم ایلگو میں پہنچے تو زیادہ تر زمین جھاڑیوں سے بھری ہوئی تھی اور ہم سب کے لیے زندگی نہایت دشوار تھی، لیکن تمہارے دادا نے نیروبی میں قیام کے دوران زراعت کے جدید طریقے سیکھے تھے اور یہاں اس علم کو عملی استعمال میں لایا۔ وہ کچھ بھی اگا سکتا تھا اور 1 سال سے بھی کم عرصے میں اس نے اتنی فصل پیدا کر لی کہ منڈی میں فروخت کرنے کے قابل ہو گیا۔ اس نے زمین کو ہموار کر کے ایک وسیع لان بنایا اور کھیتوں کو صاف کیا۔ اس نے آم اور کیلے کے درخت لگائے جو تم آج بھی دیکھتے ہو، حتیٰ کہ اس نے اپنے بہت سے مویشی بھی بیچ ڈالے، کیونکہ اس کے خیال میں بہت زیادہ چرائی زمین کو غیر زرخیز بنا دیتی تھی۔ اس رقم سے اس نے اکومو، میرے اور اپنے لیے جھونپڑیاں بنائی۔ وہ انگلینڈ سے اپنے ساتھ ایک کرسٹل سیٹ لایا تھا جسے شیلف پر سجایا۔ وہ اپنے گرامو فون پر رات گئے عجیب و غریب گانے بجایا کرتا تھا۔ جب میرے پہلے بچے عمر اور زیٹونی پیدا ہوئے تو وہ پالنے گاؤن اور مچھردانیاں لایا، جیسے بارک اور سارا کے لیے بھی لایا تھا۔ باورچی خانے میں اس نے ایک چولہا بنایا جس میں روٹی اور کیک پکایا کرتا تھا۔ ایلگو میں پڑوسیوں نے پہلے کبھی اس قسم کی چیزیں نہیں دیکھی تھی۔ شروع میں انہیں اس پر شک ہوا اور اسے پاگل سمجھے، بالخصوص مویشی بیچنے پر، لیکن جلد ہی وہ اس کی فراخ دلی کا احترام کرنے لگے۔ تمہارے دادا نے پڑوسیوں کو جڑی بوٹیوں سے علاج کا طریقہ بھی سکھایا۔ وہ اس کا غصہ بھی برداشت کرنے لگے، کیونکہ ان کے خیال میں وہ انہیں جادو ٹونے سے محفوظ رکھ سکتا تھا۔ اس زمانے میں لوگ اکثر روحانی معالجوں کے پاس جایا اور ان سے خوف کھایا کرتے تھے۔ مشہور تھا کہ وہ محبوب کو راغب کرنے اور دشمن کو ہلاک کرنے کے لیے بھی نسخے دیتے تھے، لیکن تمہارے دادا کو ان باتوں پر یقین نہیں تھا۔ اس نے کافی سفر کیا تھا اور بہت کچھ پڑھ رکھا تھا۔ وہ ان روحانی آدمیوں کو شعبدہ باز کہتا۔ ایک مرتبہ کسی نے اپنی پسند کی لڑکی کو حاصل کرنے کی خاطر ایک جادوگر کو بلوایا تو تمہارے دادا نے اس کا راستہ روک لیا اور کہا، اگر تم واقعی اتنے طاقتور ہو تو مجھ پر بجلی گرا کر دکھاؤ۔ جادوگر نے آگے بڑھنے کی کوشش کی تو اونیاگو نے اسے زمین پر گرایا اور سارے گنڈے تویز چھین لیے۔ اگلے دن بزرگوں کی مجلس میں مقدمہ پیش ہوا تو اونیاگو نے وہی پہلے والی بات دہرائی۔ بزرگ بھی روحوں سے خوف زدہ تھے، لیکن جب جادوگر کچھ نہ کر سکا تو اونیاگو نے اس سے کہا، جہاں سے آئے ہو وہیں واپس چلے جاؤ، کیونکہ اس گاؤں میں کوئی کسی کو ہلاک نہیں کر سکتا۔ بزرگ ان باتوں پر تو رضامند ہو گئے، لیکن انہوں نے اصرار کیا کہ وہ جادو سے چھینا ہوا سوٹ کیس واپس کر دے، کیونکہ وہ خواہ کوئی خطرہ مول نہیں لینا چاہتے۔ اونیاگو بھی مان گیا اور اجلاس ختم ہونے پر جادوگر کو اپنے جھونپڑے میں لایا۔
اس نے مجھے ایک مرغی ذبح کرنے کو کہا تاکہ جادوگر کو کھانا کھلایا جا سکے۔ اس نے جادوگر کو پیسے بھی دیے تاکہ ایلگو آنا بیکار نہ جائے، لیکن جانے سے پہلے اس سے کہا کہ سوٹ کیس میں موجود تمام چیزوں کے خواص اسے سمجھائے۔ میرا خیال ہے کہ اگر اونیاگو ان میں سے کوئی نسخہ اوکومو پر آزماتا تو تب بھی اسے خوش نہیں کر سکتا تھا، وہ چاہے اسے کتنا ہی مارتا، مگر اوکومو بد زبانی سے باز نہ تھی۔ وہ مجھ سے بھی جلتی اور نفرت کرتی تھی۔ اس کے ہاں تیسری اولاد بھی ہوئی جس کا نام اوما رکھا۔ اس نئے بچے کی دیکھ بھال کے دوران اس نے چوری چھپے فرار کا منصوبہ بنا لیا۔ ایک رات کو وہ 12 سالہ سارا اور 9 سالہ بار کو چھوڑ کر چلی گئی۔ اس نے سارا کو جگا کر بتایا کہ وہ کینڈو جا رہی ہے اور اتنا کٹھن سفر کرنا بچوں کے بس کی بات نہیں، لیکن کچھ بڑے ہونے پر وہ بھی وہیں آ جائے۔ پھر وہ نومولود اوما کو لے کر تاریکی میں غائب ہو گئی۔ جب اونیاگو کو صورتحال کا پتہ چلا تو وہ بہت غصے میں آیا۔ شروع میں اس نے سوچا کہ اوکومو کو چھوڑ ہی دے، لیکن نو عمر بارک اور سارا کو دیکھ کر وہ دوبارہ کینڈو میں اوکومو کے میکے گیا اور واپس چلنے کو کہا، لیکن اس مرتبہ میکے والوں نے انکار کر دیا۔ در حقیقت وہ اوکومو کی دوسری شادی کے لیے جہیز وصول کر چکے تھے اور اوکومو اپنے نئے شوہر کے ہمراہ تانگا نیکا چلی گئی تھی۔ اونیاگو کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا، لہٰذا وہ اولیگو واپس چلا آیا۔ اس نے مجھ سے کہا کہ اب میں ہی ان سب بچوں کی ماں ہوں۔ اونیاگو کو یا مجھے سارا سے اوکومو کی آخری ملاقات کا علم نہ تھا، لیکن سارا نے ماں کی ہدایات کو ذہن میں رکھا۔ ابھی چند ہفتے ہی گزرے تھے کہ اس نے آدھی رات کے وقت بارک کو جگایا اور خاموشی سے تیاری کرنے کو کہا۔ وہ دونوں پیدل کینڈو جانے والی سڑک تک گئے۔ مجھے حیرت ہے کہ وہ دونوں زندہ کیسے بچ گئے۔ انہوں نے مسلسل 2 ہفتے تک پیدل سفر کیا اور کھیتوں کے راستے گئے تاکہ سڑک پر کسی کی نظر نہ پڑ سکے۔ کینڈو کچھ ہی دور تھا کہ وہ راستہ بھول گئے۔ ایک عورت کو ان کی حالت دیکھ کر بہت ترس آیا۔ وہ انہیں ہم اپنے ساتھ لے گئی اور کھانا کھلانے کے بعد نام پوچھے۔ جب اسے اندازہ ہوا کہ وہ کس کے بچے تھے تو تمہارے دادا کو بلوا بھیجا۔ اونیاگو آیا تو ان کی حالت دیکھ کر دم بخود رہ گیا۔ یہ واحد موقع تھا جب کسی نے بھی اسے روتے دیکھا۔ بچوں نے پھر کبھی بھاگنے کی کوشش نہ کی، لیکن میرے خیال میں انہوں نے اس سفر کو ہمیشہ یاد رکھا۔ سارا ہمیشہ اونیاگو سے دور اور دل ہی دل میں اوکومو کی وفادار رہی، کیونکہ وہ بڑی تھی اور شاید اپنی ماں کو باپ سے پٹتے ہوئے بھی دیکھ چکی تھی۔ مجھے یقین ہے کہ وہ اپنی ماں کی جگہ لینے کی وجہ سے مجھ سے بھی نفرت کرتی تھی۔ بارک کا رویہ مختلف تھا۔ وہ اسے اپنے چھوڑے جانے کو معاف نہ کر سکا اور یوں ظاہر کرتا جیسے اوکومو کا کوئی وجود ہی نہیں تھا۔ اس نے سب سے یہی کہا کہ میں اس کی ماں ہوں۔ اگرچہ وہ جوان ہونے پر ماں کو روپے بھیجا کرتا تھا، لیکن آخری دم تک اس کے ساتھ سرد موری سے پیش آیا۔ عجیب بات یہ تھی کہ سارا کی شخصیت اپنے باپ سے بہت ملتی تھی، نظم و ضبط کی پابند، محنتی، آسانی سے غصے میں آ جانے والی، جبکہ بارک اوکومو جیسا جنگلی اور ضدی تھا۔ لیکن یقیناً آپ کو اپنے اندر اس قسم کی چیزیں نظر نہیں آیا کرتی جیسا کہ تم توقع کر سکتے ہو۔ اونیاگو کا رویہ اپنے بچوں کے ساتھ بہت سخت تھا۔ وہ ان سے محنت کرواتا اور گھر کے صحن سے باہر کھیلنے کی اجازت نہ دیتا، کیونکہ اس کے مطابق دوسرے بچے گندے اور بدتمیز تھے۔ اونیاگو جب بھی کہیں جاتا تو میں ان ہدایات کو نظر انداز کر دیتی، کیونکہ بچوں کا دوسرے بچوں کے ساتھ کھیلنا اسی طرح ضروری ہے جیسے کھانا اور سونا۔ لیکن میں نے تمہارے دادا کو کبھی پتہ نہ لگنے دیا۔ میں اس کے واپس آنے سے پہلے بچوں کو نہلا دھلا کر بٹھا دیتی، بالخصوص بار کے لیے۔ یہ سب کچھ آسان نہیں تھا، وہ لڑکا بہت ہی خراب تھا۔ اونیاگو کی موجودگی میں وہ بڑا بھلا مانس اور مؤدب بنا رہتا، لیکن باپ کی کہی ہوئی کوئی بات نہ ٹالتا، لیکن اس کی عدم موجودگی میں جو دل میں آتا کرتا۔ جب اونیاگو کام کے سلسلے میں کہیں جاتا تو بارک موزوں کپڑے اتار کر دوسرے لڑکوں کے ساتھ کشتی کرنے یا دریا میں تیرنے یا پڑوسی کے درختوں سے پھل چرانے جاتا۔ پڑوسی براہ راست اونیاگو سے شکایت کرتے ہوئے ڈرتے تھے، چنانچہ وہ میرے پاس آتے، لیکن میں بارک پر غصہ نہیں کر سکتی تھی کیونکہ اسے اپنے بیٹے کی طرح چاہتی تھی۔ تمہارے دادا نے کبھی اپنی محبت ظاہر تو نہ کی، مگر وہ بارک سے واقعی بہت پیار کرتا تھا، کیونکہ وہ لڑکا بہت ہوشیار تھا۔ بچپن میں اونیاگو اسے ABC اور اعداد سکھایا کرتا تھا اور جلد ہی بیٹے نے باپ کو ان چیزوں میں پیچھے چھوڑ دیا۔ اونیاگو بہت خوش ہوا کیونکہ اس کی نظر میں گورو کی طاقت کا راز علم میں تھا اور وہ اپنے بیٹے کو بھی گورو جیسا تعلیم یافتہ بنانا چاہتا تھا۔ اسے سارا کی تعلیم کی زیادہ فکر نہ تھی، مگر وہ بھی بار کی طرح بڑی سمجھدار نکلی۔ بیشتر لوگوں کے خیال میں بیٹیوں کو پڑھانا رقم ضائع کرنے کے مترادف تھا۔ جب سارا نے پرائمری پاس کر لی تو آگے پڑھنے کے لیے اونیاگو سے فیس مانگنے آئے۔ اس نے سارا سے کہا، تم نے کل کو اگلے گھر چلے جانا ہے تو میں تمہارے اوپر خرچ کیوں کروں؟ جاؤ اپنی ماں کا ہاتھ بٹاؤ اور گھرداری سیکھو۔
اس چیز نے سارا اور اس کے چھوٹے بھائی کے درمیان مزید بگاڑ پیدا کر دیا۔ بار کے لیے حالات بہت سازگار رہے۔ وہ قریبی مشن اسکول میں گیا، لیکن وہ واپس آیا اور کہنے لگا کہ وہاں نہیں پڑھ سکتا کیونکہ اس کی کلاس کو ایک عورت پڑھاتی تھی اور وہ کلاس میں سکھائی جا رہی تمام چیزیں پہلے سے جانتا تھا۔ اس نے یہ رویہ اپنے باپ سے سیکھا، لہٰذا اونیاگو کچھ نہ بولا۔ دوسرا قریب ترین اسکول 6 میل کے فاصلے پر تھا۔ وہاں مرد استاد تھا، لیکن بار کو اپنا مسئلہ حل ہوتا نظر نہ آیا۔ اسے ہمیشہ جواب پہلے سے معلوم ہوتا اور کبھی کبھی ساری کلاس کے سامنے ٹیچر کی تصحیح بھی کر دیتا۔ استاد نے بار کو جھڑکا مگر وہ نہ مانا۔ اس وجہ سے اسے ہیڈ ماسٹر سے کافی مار کھانا پڑی، لیکن ضرور اس نے کچھ سبق بھی سیکھا ہوگا، کیونکہ اگلے ہی سال جب وہ ایک ثانی کی کلاس میں گیا تو کوئی اعتراض نہ کیا۔ پھر بھی وہ اسکول سے اکتایا ہوا تھا۔ کچھ بڑا ہونے پر وہ کہیں ہفتے اسکول نہ جاتا۔ امتحانات سے چند ہفتے پہلے وہ کسی ہم جماعت کو بلاتا اور سارے سبق پڑھ لیتا۔ وہ چند دن کے اندر ہر چیز یاد کر لینے کے قابل تھا، اور جب نتیجہ آتا تو وہ ہمیشہ اول پوزیشن پر ہوتا۔ چند بار جب وہ اول نہ آ سکا تو روتا ہوا میرے پاس آتا، کیونکہ وہ بہترین کارکردگی دکھانے کا عادی تھا، لیکن ایسا صرف 1 یا 2 بار ہوا۔ عام طور پر وہ ہنستا اور خوشی سے چلاتا ہوا ہی گھر واپس آتا۔ بارک اپنے ہم جماعتیوں کے سامنے کبھی تکبر نہ کرتا اور بڑے اچھے طریقے سے پیش آتا۔ اس کی شیخیاں کسی ایسے بچے جیسی تھی جو اپنی دوسروں سے زیادہ تیز بھاگنے یا تیز شکار کرنے کی اہلیت سے آگاہ ہو، لیکن اسے نہیں معلوم تھا کہ دوسرے لڑکے اس بات پر رنجیدہ ہو سکتے ہیں۔ جوان ہونے پر بھی وہ ان باتوں کو نہ سمجھ پایا۔ وہ بار یا کسی ریسٹورنٹ میں اپنے کسی ہم جماعت کو دیکھتا جو اب وزیر یا بزنس مین بن چکا ہوتا اور سب کے سامنے کہنے لگتا کہ ان کے خیالات کس قدر احمقانہ تھے۔ وہ ان سے کہتا، اوئے مجھے یاد ہے کہ میں نے تمہیں ریاضی سکھائی تھی، تم اتنے بڑے آدمی کیسے بن سکتے ہو؟ پھر وہ ہنستا اور انہیں بیئر پلاتا۔ وہ لوگ منہ سے تو کچھ نہ کہتے مگر دل میں ضرور برا مناتے۔ جب تمہارا باپ جوان ہوا تو کینیا میں حالات تیزی سے بدل رہے تھے۔ بہت سے افریقی دوسری عالمی جنگ میں لڑ چکے تھے، انہوں نے اسلحہ استعمال کیا تھا اور برما و فلسطین میں کافی اچھی کارکردگی دکھائی تھی۔ انہوں نے گوروں کو اپنے ہی لوگوں کے ساتھ لڑتے ہوئے دیکھا۔ وہ گوروں کے ساتھ ہلاک ہوئے اور خود بھی بہت سے گورے مارے۔ انہیں پتہ چلا تھا کہ افریقی بھی گوروں کی مشینیں چلا سکتا تھا، اور امریکہ سے آئے ہوئے کالوں سے ان کی ملاقاتیں ہوئی جو جہاز اڑاتے اور سرجری بھی کرتے تھے۔ جب وہ واپس کینیا آئے تو نئی معلومات دوسروں کو بتانے کے لیے بیقرار تھے۔ اب وہ گوروں کی حکومت سے مطمئن نہیں تھے۔ لوگ آزادی کی باتیں کرنے لگے، جلسے اور مظاہرے منعقد کیے جاتے، انتظامیہ کے نام شکایتی درخواستوں میں زمین کی ضبطگی اور سرداروں کی بدعنوانیوں کے متعلق بتایا جاتا۔ حتیٰ کہ مشن سکولوں میں تعلیم حاصل کرنے والے افریقیوں نے بھی اپنے گرجا گھروں کے خلاف بغاوت کر دی اور گوروں پر الزام لگایا کہ وہ ہر افریقی کو ذلیل کر کے عیسائیت کو بدنام کر رہے ہیں۔ پہلے کی طرح اب بھی اس ساری سرگرمی کا مرکز کیکویو سرزمین تھی، کیونکہ اس قبیلے پر گوروں کا بوجھ سب سے زیادہ پڑا تھا۔ لیکن لیو لوگ بھی استحصال کا شکار تھے اور بہت سوں کو جبری مشقت پر لگایا گیا تھا۔ ہمارے علاقے کے لوگ کی کیکویو لوگوں کے ساتھ مل کر مظاہرے کرنے لگے۔ بعد میں جب انگریزوں نے ایمرجنسی نافذ کرنے کا اعلان کیا تو بہت سے آدمیوں کو حراست میں لے لیا گیا اور کچھ 1-2 کبھی نظر نہ آئے۔ دوسرے لڑکوں کی طرح تمہارے باپ نے بھی خود مختاری کے متعلق باتوں کا اثر قبول کیا۔ وہ اسکول سے واپس آتا تو راستے میں دیکھے ہوئے جلسوں کے متعلق بتانے لگتا۔ تمہارا دادا ابتدائی سیاسی جماعتوں کے بہت سے مطالبات کے ساتھ متفق تھا، لیکن تحریک آزادی کا کوئی نتیجہ برآمد ہونے کے متعلق ہمیشہ متشکک رہا، کیونکہ اس کے خیال میں افریقی بھی کبھی بھی گوروں کی فوج سے جیت نہیں سکتے تھے۔ وہ بارک سے کہتا، کوئی افریقی کسی گورے کو کیسے شکست دے سکتا ہے جبکہ وہ اپنی بائی سائیکل بھی خود نہیں بنا سکتا؟ وہ کہتا کہ افریقی لوگ گوروں کے خلاف اس لیے بھی نہیں جیت سکتے کیونکہ وہ صرف اپنے خاندان یا قبیلے کے لیے کام کر سکتے ہیں۔ اونیاگو کہتا، گورا اکیلے میں کسی چیونٹی کی طرح ہے، اسے بآسانی کچلا جا سکتا ہے، لیکن گورے چیونٹیوں کی طرح ہی مل کر کام کرتے ہیں۔ ان کی قوم، ان کا کاروبار، یہ چیزیں ان کے لیے خود اپنے آپ سے بھی زیادہ اہم ہے۔ گورا اپنے قائد کی پیروی کرتا ہے اور سوال نہیں اٹھاتا۔ سیاہ فام اس طرح کی نہیں، احمق ترین سیاہ فام بھی خود کو دانش مند سے بہتر سمجھتا ہے، اسی لیے سیاہ فام کو ہمیشہ شکست ہوگی۔ اس طرز عمل کے باوجود ایک مرتبہ تمہارا دادا بھی گرفتار ہوا۔ ضلعی کمشنر کے لیے کام کرنے والا ایک افریقی تمہارے باپ کی زمینوں سے جلتا تھا۔ ایک بار تمہارے دادا نے اس کی سرزنش کی تھی کہ وہ زیادہ محصول وصول کرتا اور اپنی جیب بھرتا ہے۔ ایمرجنسی کے دوران اس آدمی نے اونیاگو کا نام کینو کے
حامیوں کی فہرست میں شامل کر دیا اور گورے کو بتایا کہ وہ بہت خود سر تھا۔ ایک روز گورے کا عسکری اونیاگو کو لینے آیا اور اسے قیدیوں کے ایک کیمپ میں رکھا گیا۔ انجام کار اس کا مقدمہ زیر سماعت آیا اور وہ بے گناہ نکلا، لیکن تب تک 6 ماہ گزر چکے تھے۔ وہ ایلیگو واپس آیا تو بہت کمزور اور گندا نظر آ رہا تھا۔ اسے چلنے میں مشکل ہو رہی تھی اور سر جوؤں سے بھرا ہوا تھا۔ شرم کے مارے اس نے گھر میں آنے یا ہمیں صورتحال کے متعلق بتانے سے انکار کر دیا۔ اس کے بجائے اس نے مجھے کہا کہ پانی گرم کرو اور استرا لا کر دو۔ اس نے اپنے بال صاف کیے۔ میں کافی دیر تک اسے نہانے میں مدد دیتی رہی، بالکل اسی جگہ پر جہاں تم بیٹھے ہو، اور اس روز کے بعد وہ مجھے بوڑھا لگنے لگا۔ اس وقت باہر کہیں گیا ہوا تھا۔ اسے بعد میں گرفتاری کا پتہ چلا۔ اس نے ضلعی امتحان دیا تھا اور کوئی 50 میل جنوب کی طرف مسینو کے مشن اسکول میں داخل ہو گیا تھا۔ یہ بار کے لیے بڑے اعزاز کی بات ہوگی، کیونکہ چند ایک افریقیوں کو ہی سیکنڈری تعلیم حاصل کرنے کی اجازت تھی اور بہترین طالب علم ہی مسینو جا سکتے تھے۔ لیکن تمہارے باپ کی باغیانہ فطرت نے اسکول میں کافی مسائل پیدا کیے۔ وہ چھپ چھپا کر لڑکیوں کے پیچھے ڈارمیٹری میں گھس جاتا۔ وہ ہمیشہ ان کے ساتھ بڑی میٹھی باتیں کرتا اور انہیں اونچے اونچے خواب دکھاتا۔ وہ اور اس کے دوست قریبی فارم سے مرغیاں اور شکرقندی چوری کر کے لاتے، کیونکہ انہیں ڈارمیٹری کا کھانا پسند نہیں تھا۔ اسکول میں استادوں کو ان حرکتوں کا علم نہ ہوتا، کیونکہ وہ بڑا ہوشیار تھا۔ آخرکار بارک حد سے بڑھ گیا اور اسے اسکول سے نکال دیا گیا۔ خبر ملنے پر اونیاگو اس قدر غضبناک ہوا کہ بارک کو چھڑی سے مار مار کر لہولہان کر دیا، لیکن بارک بھاگا اور نہ ہی رویا، حتیٰ کہ کوئی وضاحت بھی پیش نہ کی۔ آخرکار اونیاگو نے بارک سے کہا، اگر تم میرے گھر میں ٹھیک طرح سے نہیں رہ سکتے تو مجھے تم سے کوئی لینا دینا نہیں۔ اگلے ہفتے اونیاگو نے بارک کو بتایا کہ اس نے اسے ساحل پر بھجوانے کا انتظام کیا ہے، جہاں وہ بطور کلرک کام کرے گا۔ اس نے کہا، اب تمہیں تعلیم کی اہمیت کا احساس ہوگا۔ اب میں دیکھتا ہوں کہ تم روزی کماتے ہوئے کیسے مزے کرتے ہو۔ بارک کے پاس اطاعت کے سوا کوئی راہ نہیں تھی۔ وہ مومباسا گیا اور ایک عرب تاجر کے دفتر میں ملازمت شروع کر دی، لیکن تھوڑے ہی عرصے بعد اس کا عرب سے جھگڑا ہوا اور وہ اپنی تنخواہ لیے بغیر چلا گیا۔ اس نے احساس غیرت کے باعث اپنے باپ سے بھی مدد نہ مانگی اور نہ ہی اپنی غلطی تسلیم کی۔ بہرحال بات اونیاگو تک پہنچی اور جب بارک ملنے کے لیے گھر آیا تو وہ اس پر چلایا اور اسے بالکل بیکار قرار دیا۔ بارک نے اونیاگو کو بتانے کی کوشش کی کہ ایک نئی نوکری اس پہلے والی نوکری کی نسبت کہیں زیادہ فائدہ مند تھی۔ اس نے کہا کہ وہ ہر ماہ 150 شلنگ کما رہا تھا۔ اونیاگو بولا، ذرا اپنی تنخواہ والی کتاب دکھاؤ، دیکھو تو صحیح کہ کیا تم واقعی اتنے امیر ہو گئے ہو۔ جب بارک کچھ نہ بولا تو اونیاگو کو معلوم ہو گیا کہ بیٹے نے اس سے جھوٹ کہا ہے۔ وہ سیدھا اپنے جھونپڑے میں گیا اور بارک سے کہا کہ وہ چلا جائے، کیونکہ وہ باپ کے لیے شرم کا باعث ثابت ہوا ہے۔ بارک نیروبی چلا گیا اور ریلوے میں بطور کلرک ملازمت کرنے لگا، لیکن اس کا دل اکتا گیا اور وہ جلدی ملک کی سیاست میں دلچسپی لینے لگا۔ کیکویو لوگوں نے جنگلوں میں لڑائی شروع کر دی تھی۔ ہر طرف ریلیاں نکالی گئی جن میں کینیاتا کی جنگ سے رہائی کا مطالبہ کیا جاتا۔ بارک بھی کام کے بعد سیاسی جلسوں میں جانے لگا اور کینو قیادت سے اس کی شناسائی ہوئی۔ ایسے ہی ایک جلسے میں پولیس آ گئی اور بارک اجتماع کے قوانین کی خلاف ورزی کرنے کے جرم میں گرفتار ہوا۔ اسے جیل ہو گئی۔ اس نے باپ کو پیغام بھجوایا کہ اسے ضمانت کے لیے رقم چاہیے، لیکن اونیاگو نے بارک کو رقم دینے سے انکار کر دیا اور مجھ سے کہنے لگا کہ بیٹے کو اچھی طرح سبق سیکھنے کی ضرورت ہے۔ بارک چند دن میں ہی رہا ہو گیا، کیونکہ وہ کینو کا رکن نہیں تھا، لیکن اسے کوئی خوشی نہ ہوئی، کیونکہ وہ سوچنے لگا کہ شاید باپ کی کہی ہوئی بات درست ہی ہے کہ وہ نکما تھا۔ وہ 20 سال کا ہو چلا تھا اور اس کے پاس تھا کیا؟ اسے ریلوے کی ملازمت سے نکال دیا گیا تھا۔ وہ اپنے باپ سے بیگانہ ہو چکا تھا، نہ جیب میں پیسے تھے اور نہ کوئی مستقبل کی امید، لیکن اب ایک بیوی اور ایک بچہ تھا۔ وہ 18 سال کی عمر میں کیزیا سے ملا۔ وہ اس وقت کینڈو میں اپنے خاندان کے ساتھ رہتی تھی۔ بارک کیزیا کے حسن پر مر مٹا اور تھوڑا عرصہ عشق بازی کے بعد اس سے شادی کا فیصلہ کر لیا۔ اسے معلوم تھا کہ باپ کبھی بھی جہیز کے لیے رقم نہیں دے گا، چنانچہ اس نے خود سے سفارش کرنے کو کہا۔ شروع میں تو اونیاگو نے انکار کیا اور سارا بھی نہ مانی، جو پہلے شوہر کی وفات کے بعد واپس ایلوگو آ گئی تھی۔ سارا نے تمہارے دادا سے کہا کہ کیزیا بس خاندان کی دولت پر نظریں جمائے ہوئے تھی، لیکن میں نے اونیاگو سے کہا کہ بارک کا جہیز کے لیے کسی رشتہ دار سے پیسے مانگتے پھرنا اچھی بات نہیں، کیونکہ سب کو معلوم ہے کہ ہم کھاتے پیتے لوگ ہیں۔ اونیاگو کو میری بات سچی لگی اور وہ مان گیا۔ بارک اور کیزیا کی شادی کے 1 سال بعد رائے پیدا ہوا۔ 2 سال بعد اوما دنیا میں آئی۔ گھر کا خرچ چلانے کے لیے بارک کو کوئی نہ کوئی کام تلاش کرنا تھا۔ آخرکار اس نے ایک اور عرب کے پاس آفس بوائے کے طور پر نوکری کر لی، لیکن بارک بہت پریشان حال اور بے قرار رہا۔ ماسینو میں اس کے بہت سے ہم عمر یوگنڈا کے
یونیورسٹی میں جا چکے تھے، کچھ ایک تو لندن میں پڑھنے لگے۔ آزاد کینیا میں واپس آ کر وہ بڑی بڑی نوکریوں کی توقع کر سکتے تھے۔ بارک نے دیکھا کہ ساری زندگی ان لوگوں کا کلرک بن کر ہی گزار دے گا۔ تب خوش قسمتی نے 2 امریکی عورتوں کی صورت میں دروازہ کھٹکھٹایا۔ میرے خیال میں وہ کسی مذہبی تنظیم کی طرف سے نیروبی میں پڑھا رہی تھی۔ ایک روز وہ بارک والے دفتر میں آئی۔ تمہارے باپ نے ان کے ساتھ گفتگو کی اور جلد ہی وہ اس کے دوست بن گئی۔ انہوں نے اسے پڑھنے کے لیے کتابیں دی اور جب دیکھا کہ وہ کافی ہوشیار ہے تو اسے کسی یونیورسٹی میں داخلہ لینے کو کہا۔ بارک نے بتایا کہ اس کے پاس رقم اور نہ ہی سیکنڈری اسکول کا سرٹیفکیٹ ہے، لیکن ان عورتوں نے کہا کہ وہ اس کے لیے مراسلاتی کورس کا انتظام کر دیتی ہیں جس کے ذریعے اسے مطلوبہ سرٹیفکیٹ مل جائے گا، اور اگر وہ کامیاب ہو گیا تو اسے امریکہ کی کسی یونیورسٹی میں داخلہ لینے میں مدد دیں گی۔ بارک جوش سے بھر گیا اور فوراً مراسلاتی کورس کی درخواست بھیج دی۔ زندگی میں پہلی بار اس نے دل لگا کر کام کیا۔ ہر رات کو اور کھانا کھانے کے دوران بھی وہ اپنی کتابیں پڑھتا رہا۔ چند ماہ بعد وہ امریکی سفارت خانے میں امتحان دینے گیا۔ نتیجہ آنے میں کہیں ماہ لگے۔ اس دوران وہ پریشانی کے مارے کچھ کھانا پینا تک بھول گیا۔ وہ اتنا دبلا ہو گیا کہ ہمیں اس کے بچنے کی امید نہ رہی۔ ایک روز خط آیا۔ میں اس وقت قریب موجود نہ تھی۔ جب اس نے مجھے بتایا تو خوشی سے چلا رہا تھا، مگر اب بھی اس کے پاس رقم نہیں تھی۔ اونیاگو اپنے بیٹے کو محنت کرتے دیکھ کر کچھ نرم دل ہو گیا تھا، لیکن یونیورسٹی کی فیس اور باہر جانے کا کرایہ ادا کرنے کے لیے اس کے پاس بھی رقم نہیں تھی۔ گاؤں کے کچھ لوگوں نے مدد کرنا چاہی، لیکن زیادہ تر کو ڈر تھا کہ بارک ان کی رقم لے کر چلا جائے گا اور کبھی واپس نہیں آئے گا۔ چنانچہ بارک نے امریکہ میں یونیورسٹیوں کو خط لکھے۔ وہ لکھتا رہا۔ انجام کار ہوائی کی ایک یونیورسٹی نے جواب دیا اور بتایا کہ اسے اسکالرشپ مل سکتا ہے۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ ہوائی کہاں ہے، لیکن بارک کو کوئی پرواہ نہیں تھی۔ وہ اپنی حاملہ بیوی اور بیٹے کو میرے پاس لایا اور 1 ماہ کے اندر چلا گیا۔ امریکہ میں کیا ہوا میں نہیں جانتی، بس اتنا پتہ ہے کہ 2 سال بعد ایک خط کے ذریعے بارک نے بتایا کہ وہ ایک امریکی لڑکی این سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ باری، تم نے سنا ہوگا کہ تمہارے دادا نے شادی کو نامنظور کیا تھا۔ یہ درست ہے، لیکن وجہ کچھ اور تھی۔ دیکھو، اونیاگو کا خیال تھا کہ تمہارا باپ ٹھیک نہیں کر رہا۔ اس نے بارک کو جواب میں لکھا، گھر میں ذمہ داری موجود ہوتے ہوئے تم اس گوری عورت سے کیسے شادی کر سکتے ہو؟ کیا وہ عورت تمہارے ساتھ واپس آ کر لیو عورت بن کر رہے گی؟ کیا وہ تسلیم کر لے گی کہ تمہاری پہلے سے ایک بیوی اور بچہ ہے؟ میں نے گورے لوگوں کو ایسے کرتے نہیں دیکھا۔ ان کی عورتیں حاسد ہیں اور نخرے کرتی ہیں، لیکن اگر اس معاملے میں میری بات غلط ہے تو لڑکی کا باپ میرے جھونپڑے میں آئے اور بات کرے، کیونکہ یہ بڑوں کے معاملات ہیں، بچوں کے نہیں۔ اس نے تمہارے نانا سٹینلے کو بھی خط لکھا اور اسی قسم کی باتیں کی۔ جیسا کہ تم جانتے ہو، تمہارے باپ نے شادی کر لی۔ تمہاری پیدائش کے بعد کی صورتحال اس نے صرف اونیاگو کو بتائی۔ ہم سب خوش ہیں کہ یہ شادی ہوئی، کیونکہ اس کے بغیر تم اس وقت ہمارے پاس نہ ہوتے، لیکن اس وقت تمہارا دادا بہت ناراض تھا اور بارک کا ویزا منسوخ کروانے کی دھمکی دی۔ شاید اونیاگو گوروں کے ساتھ زندگی گزارنے کی وجہ سے سمجھتا تھا کہ وہ گوروں کے رسم و رواج کی تفہیم بارک کی نسبت زیادہ رکھتا تھا، کیونکہ جب بارک کینیا واپس آیا تو ہمیں پتہ چلا کہ تم اور تمہاری ماں وہی رہ گئے ہو، اور اونیاگو نے اسی بات سے خبردار کیا تھا۔ بارک کی آمد کے کچھ ہی عرصہ بعد ایک گوری عورت اس کی تلاش میں کسومو آئی۔ پہلے ہم نے سوچا کہ وہ تمہاری ماں این ہوگی۔ بارک کو وضاحت کرنا پڑی کہ وہ کوئی دوسری عورت روت تھی۔ اس نے بتایا کہ وہ ہارورڈ میں اس سے ملی تھی اور بتائے بغیر پیچھے کینیا تک چلی آئے۔ تمہارے دادا کو اس کہانی پر یقین نہ آیا اور سوچا کہ بارک نے ایک مرتبہ پھر نافرمانی کی ہے۔ بارک روت سے شادی کرتے ہوئے ہچکچایا۔ معلوم نہیں کہ وہ بالآخر مان کیسے گیا۔ شاید اس نے محسوس کیا کہ روت اس کی نئی زندگی میں زیادہ موزوں تھی، یا اس نے سن لیا ہوگا کہ پیچھے سے کیزیا نے خوب مزے اڑائے تھے، حالانکہ میں نے ان باتوں کو محض افواہ قرار دے دیا تھا۔ وجہ چاہے کچھ بھی ہو، لیکن روت کیزیا کے ساتھ دوسری بیوی بن کر رہنا قبول نہیں کر سکتی تھی، اسی لیے بچے اپنے باپ اور نئی ماں کے ساتھ نیروبی چلے گئے۔ جب بارک اوما اور رائے کو ہم سے ملوانے لاتا تو روت ساتھ نہ آتی اور نہ ہی ڈیوڈ یا مارک کو آنے دیتی۔ اونیاگو نے بارک کے ساتھ براہ راست اس بارے میں بات نہ کی، لیکن وہ بارک کو سنانے کے انداز میں اپنے دوستوں سے کہتا، میرا بیٹا بڑا آدمی ہے، لیکن جب وہ گھر آتا ہے تو بیوی کے بجائے ماں کو اس کے لیے کھانا پکانا پڑتا ہے۔ دوسرے لوگوں نے تمہیں بتایا ہوگا کہ نیروبی میں تمہارے باپ کے ساتھ کیا واقعہ پیش آیا۔ ہم کبھی کبھار ہی اس سے ملتے اور وہ بہت کم وقت ٹھہرتا۔ وہ ہمیشہ ہمارے لیے مہنگے تحفے اور پیسے لاتا۔ لوگ اس کی بڑی سی کار اور عمدہ کپڑے دیکھ کر بہت متاثر ہوتے۔
لیکن تمہارا دادا متواتر اس کے ساتھ سختی سے پیش آتا رہا کہ جیسے وہ بچہ ہو۔ اونیاگو بہت بوڑھا ہو چکا تھا، وہ چھڑی کے سہارے چلتا اور بمشکل کچھ دیکھ پاتا تھا۔ وہ میری مدد کے بغیر غسل بھی نہ کر سکتا، جس پر اسے ضرور شرم آتی ہوگی، لیکن بڑھاپے نے اس کی تیز مزاجی پر کوئی اثر نہ ڈالا۔ بعد میں جب باہر کے حالات خراب ہوئے تو وہ بوڑھے سے اپنے مسائل چھپانے کی کوشش کرتا۔ وہ گنجائش نہ ہونے کے باوجود تحائف لاتا۔ البتہ ہم نے نوٹ کیا کہ وہ اب کار کے بجائے ٹیکسی میں آتا تھا۔ اپنی ناخوشی اور مایوسی کے متعلق وہ صرف میرے ساتھ بات کیا کرتا تھا۔ میں اسے کہتی کہ حکومت کے ساتھ معاملات میں اتنی ہٹ دھرمی نہ دکھایا کرے۔ وہ میرے ساتھ اصولوں کی بات کرتا اور میں کہتی کہ اس کے اصول بچوں کو بہت مہنگے پڑیں گے۔ وہ کہتا کہ میں نہیں سمجھ سکتی، بالکل اسی طرح جیسے اس کا باپ کہا کرتا تھا۔ چنانچہ میں نے کچھ کہنا چھوڑ دیا اور بس سنتی رہتی۔ میرے خیال میں بار کو اسی چیز کی سب سے زیادہ ضرورت تھی، کوئی سننے والا شخص۔ حالات بہتر ہو جانے اور ہمارے لیے یہ نیا گھر بنا لینے کے باوجود اس کا دل بوجھل رہا۔ وہ اپنے بچوں کے ساتھ اسی طرح پیش آتا جیسے اونیاگو اس کے ساتھ پیش آیا کرتا تھا۔ اس نے دیکھا کہ بچے دور ہو رہے ہیں، لیکن وہ کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ وہ اب بھی آدمیوں کے ساتھ بیٹھ کر ہنسی مذاق اور شراب نوشی پسند کرتا تھا۔ مجھے یاد ہے جب وہ اونیاگو کی وفات سے پہلے آخری مرتبہ اس سے ملنے آیا تھا، دونوں کرسیوں پر ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے کھانا کھا رہے تھے، بالکل خاموشی سے۔ چند ماہ بعد جب اونیاگو اپنے بزرگوں کے پاس چلا گیا تو بارک نے گھر آ کر تمام انتظامات کیے۔ وہ بہت کم بولا، تبھی میں نے اسے بوڑھے کی چیزیں دیکھنے کے دوران روتے ہوئے دیکھا۔ دادی نے کھڑے ہو کر اپنی اسکرٹ کو جھاڑا، صحن میں حبس ہو رہا تھا۔ ایک پرندے کی تیز آواز نے خاموشی کا پردہ چاک کیا۔ بارش ہونے والی ہے، دادی نے کہا۔ ہم سب نے اپنی چٹائیاں اور کپ اکٹھے کیا اور گھر کے اندر لے گئے۔ اختتامیہ۔ میں نے مزید 2 ہفتے کینیا میں قیام کیا۔ ہم سب واپس نیروبی آ گئے، جہاں مزید دعوتیں، باتیں اور کہانیاں میری منتظر تھیں۔ دادی اوما کے کمرے میں ٹھہری۔ میں ہر رات ان کی سرگوشیاں سنتے سنتے سو جاتا۔ ایک دن ہم سب گروپ فوٹو بنوانے کے لیے اسٹوڈیو میں اکٹھے ہوئے۔ تمام خواتین نے شوخ نیلے، سبز اور پیلے رنگ کے لباس پہن رکھے تھے اور مرد شیو کروا کر صاف ستھرے کپڑوں میں ملبوس تھے۔ مجھے آج بھی موٹی بہموں والے انڈین فوٹوگرافر کا جملہ یاد ہے کہ یہ بہت ہی خوبصورت تصویر ہے۔ کچھ ہی دن بعد رائے واپس واشنگٹن ڈی سی اور دادی گھر چلی گئی۔ اچانک دن بہت خاموش ہو گئے۔ اوما اور مجھ پر اداسی چھا گئی۔ یوں محسوس ہو رہا تھا کہ اب میں خواب سے بیدار ہو رہا ہوں۔ شاید اس کی وجہ یہ بھی تھی کہ ہمیں احساس ہو رہا تھا کہ ہم بھی اب جلد ہی اپنی اصل زندگیوں کی طرف لوٹ جائیں گے، ایک بار پھر علیحدہ اور جدا۔ اس وجہ سے ہم نے اپنے والد کے آخری بیٹے جارج سے ملنے کا فیصلہ کیا۔ یہ ایک دردناک تجربہ رہا۔ ماں کی اجازت کے بغیر افراتفری میں یہ منصوبہ تیار کیا گیا۔ ہم زٹونی کے ساتھ گاڑی میں صاف ستھرے ایک منزلہ اسکول ہاؤس پہنچے۔ وہاں اسکول کے بہت سے بچے ایک ہرے بھرے میدان میں کھیل رہے تھے۔ آدھی چھٹی کے نگران استاد سے تھوڑی بہت بات چیت کے بعد زٹونی ایک بچے کو ہمارے پاس لے آئی۔ وہ ایک گول سر والا خوبصورت بچہ تھا۔ اس کی آنکھوں میں ہوشیاری عیاں تھی۔ زٹونی نے جھک کر اوما اور میری طرف اشارہ کیا۔ اس نے بچے سے کہا، یہ تمہاری بہن ہے جو بچپن میں تمہیں اپنے گھٹنے پر بٹھا کر کھیلتی تھی۔ یہ تمہارا بھائی ہے جو امریکہ سے اتنا لمبا سفر طے کر کے تم سے ملنے آیا ہے۔ بچے نے بہت پراعتماد انداز میں ہم سے ہاتھ ملایا، مگر اس کی نظریں میدان میں ہونے والے کھیل پر ہی لگی تھی جس کو وہ ہماری خاطر چھوڑ کر آیا تھا۔ اس وقت مجھے محسوس ہوا کہ ہم نے یہاں آ کر غلطی کی ہے۔ جلدی اسکول کی پرنسپل یہ کہنے کے لیے اپنے کمرے سے نمودار ہوئی کہ ہمارے پاس ماں کی طرف سے بچے کو ملنے کی اجازت نہیں ہے، اس لیے ہمیں یہاں سے جانا ہوگا۔ زٹونی سے اس خاتون سے تکرار شروع کر دی، مگر اوما نے کہا، آنٹی وہ ٹھیک کہہ رہی ہیں، ہمیں چلنا چاہیے۔ گاڑی میں بیٹھ کر ہم نے جارج کو اپنے دوستوں کے پاس میدان میں جاتے دیکھا۔ وہ فوراً ہی گول سر اور پتلی ٹانگوں والے اپنے ہم عمر لڑکوں میں گم ہو گیا جو گھاس پر ایک گھسے ہوئے فٹ بال کا تعاقب کر رہے تھے۔ اچانک مجھے احساس ہوا کہ میں اس بوڑھے کے ساتھ اپنے پہلی ملاقات کی یادوں میں کھویا ہوا ہوں۔ اس کی موجودگی کی وجہ سے مجھے خوف اور پریشانی کا سامنا کرنا پڑا، جس کی وجہ سے مجھے اپنی زندگی کے معمے پر غور کرنے پر مجبور ہونا پڑا۔ پھر مجھے یہ سوچ کر تسلی ہو گئی کہ شاید بڑا ہو کر ایک دن جارج خود میرے پاس آئے اور مجھ سے اپنے والد کے بارے میں جاننے کی کوشش کرے، اپنے بہن بھائیوں کے بارے میں جاننے کی کوشش کرے۔ اگر ایسا کبھی ہوا تو میں ہمیشہ اس کی مدد کے لیے تیار رہوں گا۔ اس کو وہ سب کچھ بتاؤں گا جو مجھے پتہ ہے۔ اس شام میں نے اوما سے پوچھا کہ اسے لیو کے متعلق کسی اچھی کتاب کے بارے میں پتہ ہے، تو اس نے شام کو تاریخ کی اپنی سابق استانی ڈاکٹر رقیہ اوڈیرو سے ملنے کا مشورہ دیا، جو بوڑھے دوست بھی تھی۔
وہ ایک دبلی پتلی دراز قد خاتون تھی۔ جب ہم اس کے گھر پہنچے تو ڈاکٹر اوڈیرو رات کا کھانا کھانے کے لیے تیار بیٹھی تھی۔ اس کے اصرار پر ہم بھی ساتھ شامل ہو گئے۔ تلاپیا اور یوگالی کھانے کے دوران اس نے ارادہ کیا کہ میں اسے پروفیسر کی بجائے رقیہ کہہ کر پکاروں، اور پھر مجھ سے کینیا کے بارے میں میرے تاثرات پوچھے۔ کیا مجھے یہاں کر مایوسی ہوئی جو ان کا خیال تھا؟ میں نے کہا کہ بے شک میں یہاں سے اتنے ہی سوال لے کر جا رہا ہوں جتنے جواب، پھر بھی مایوسی والی کوئی بات نہیں ہے۔ رقیہ نے گلاس اپنی موٹی ناک کے پاس لا کر کہا، یہ تو اچھی بات ہے۔ جیسا کہ تم جانتے ہو کہ ہم جیسے مورخ ایسی ہی زندگی گزارتے ہیں، ہم سارا دن بیٹھ کر سوال تلاش کرتے رہتے ہیں۔ یہ بہت تھکا دینے والا کام ہے، اس کے لیے مستقل مزاجی چاہیے۔ تم جانتے ہو کہ بہت سے نوجوان سیاہ فام امریکیوں کے ذہن میں افریقہ کا رومانی تصور ہے۔ جب میں اور تمہارا باپ جوان تھے تو معاملہ الٹ تھا۔ تب ہم تمام جواب امریکہ میں ڈھونڈ رہے تھے، ہارلیم، شکاگو، لنگسٹن ہیوز اور جیمز ہالڈوین۔ ہم ان سے متاثر تھے، اور کینیڈین سے بھی، جو ان دنوں بہت مشہور تھے۔ امریکہ میں تعلیم حاصل کرنے کا موقع بہت اہم تھا، ایک امیدوں بھرا وقت۔ بے شک واپسی پر ہمیں اندازہ ہوا کہ ہماری اعلیٰ تعلیم نے یہاں ہمیں ہمیشہ بھرپور فائدہ نہیں پہنچایا، یا ہمیں بھیجنے والے لوگوں نے ہم سے فائدہ نہیں اٹھایا۔ یہاں اس بکھری ہوئی کروز تاریخ سے نمٹنا پڑتا ہے۔ میں نے پوچھا کہ آخر اس کے خیال میں افریقہ کا دورہ کرنے والے سیاہ فام امریکی نوجوانوں کو مایوسی کیوں ہوگی؟ اس نے سر ہلایا اور مسکرا کر بولی، وہ یہاں مطلق سچائی کی تلاش میں آتے ہیں۔ ایسی تلاش کسی بھی شخص کو مایوس کر دے گی۔ اس کھانے کی طرف غور کرو۔ بہت سے لوگ تمہیں کہیں گے کہ یہ لوگ مچھلی کھانے والے تھے، مگر یہ بات تم لوگوں کے لیے درست نہیں ہے۔ یہ صرف ان افراد کے لیے درست ہے جو جھیلوں کے کناروں پر رہتے تھے۔ تاہم بہت سی صورتوں میں تو یہ ان کے لیے بھی ٹھیک نہیں ہے۔ جھیلوں کے کناروں پر آباد ہونے سے پہلے وہ بھی پڑوسیوں کی طرح چراہوے تھے۔ اب اگر تم اور تمہاری بہن تہذیب کا مظاہرہ کرتے ہوئے پیٹ بھر کر کھانا کھا لو تو میں چائے کا انتظام کروں۔ تم نے یہ بھی محسوس کیا ہوگا کہ کینیا کے لوگ اپنی چائے کی پتی کے معیار پر بہت شیخیاں بگاڑتے ہیں۔ ہماری یہ عادت انگریزوں کی دین ہے۔ ہمارے آباء و اجداد ایسی کوئی چیز نہیں پیتے تھے۔ پھر یہاں مچھلی پکانے میں استعمال ہونے والے مسالے ہیں، یہ بھی اصل میں ہندوستان یا انڈونیشیا سے آئے ہیں۔ اس وجہ سے ہمارے سامنے موجود اس سادہ سے کھانے میں بھی صداقت ڈھونڈنا بہت مشکل کام ہے، حالانکہ یہ کھانا افریقی ہے۔ رقیہ نے اوگالی کا ایک گولا اپنے ہاتھ میں لے کر گھمایا اور سوچ میں ڈوب گئی۔ بے شک اپنے حقیقی ماضی کی متلاشی سیاہ فام امریکیوں کو اس کا ذمہ دار نہیں ٹھہرایا جا سکتا۔ اخباروں میں اکثر ان پر ڈھائے جانے والے مظالم کی کہانیاں چھپتی رہتی ہیں۔ وہ اس خواہش کا اظہار کرنے والی اکیلی نسل نہیں ہے۔ یورپ میں بھی لوگ اس سوال کا جواب چاہتے ہیں۔ جرمن، انگریز، وہ سب ایتھنز اور روم کو اپنا کہتے ہیں، جبکہ ان کے آباء و اجداد نے تاریخی ورثے کو تباہ کرنے میں مدد دی ہے۔ تاہم ان سب کو بہت عرصہ بیت چکا ہے، اس لیے ان کا کام آسان ہے۔ ان کے اسکولوں میں شاید ہی آپ تحریری تاریخ میں یورپی کسانوں پر ہونے والے مظالم کی بات سنیں۔ صنعتی انقلاب کے نتیجے میں ہونے والا استحصال اور کرپشن، بے مقصد قبائلی جنگیں، یہ بہت شرمناک بات ہے کہ یورپی اپنے ساتھ یہ سلوک کرتے ہیں۔ بے رنگ لوگ، اس لیے گوروں کی آمد سے پہلے کے افریقہ کو سنہری دور تصور کرنا فطری بات ہے۔ ایک اصلاح، اوما نے کہا۔ رقیہ مسکرا کر بولی، سچ عام طور پر سب سے بہترین اصلاح ہے۔ تم جانتی ہو کہ کبھی کبھی مجھے لگتا ہے کہ نو آبادیات نے ہماری تاریخ کو مسخ کر کے ہمارے ساتھ سب سے بڑی زیادتی کی ہے۔ گورے نہ آئے ہوتے تو ہم اپنی تاریخ سے زیادہ بہتر طور پر استفادہ کر سکتے تھے۔ ہم شاید اپنی پرانی روایات پر غور کرتے اور ان کو قابل عمل پا کر دوبارہ ان پر عمل پیرا ہو جاتے۔ شاید باقی ماندہ میں اصلاح کر کے بہتری لاتے۔ بد نصیبی سے گوروں نے ہمیں مورچہ بند کر دیا ہے۔ اس وجہ سے ہم ایسی بہت سی چیزوں سے جڑ گئے ہیں جن کی افادیت ختم ہو چکی ہے۔ کثرت ازواج، زمین کی مشترکہ ملکیت، ان چیزوں کی اپنے دور میں افادیت تھی، مگر اب یہ زیادہ تر صورتوں میں استحصال کا اعلی کار بن گئی ہیں، مردوں اور حکومتوں کے ہاتھ میں۔ اگر آپ یہ سب کچھ کہتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ یورپی نظریات سے متاثر ہیں۔ تو ہم مطابقت کیسے پیدا کریں؟ اوما نے پوچھا۔ رقیہ نے کندھے اچکائے۔ میں اس سوال کا جواب پولیسی سازوں پر چھوڑ دیتی ہوں، تاہم مجھے شک ہے کہ ہم کبھی یہ ظاہر کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکے کہ ہمارے موجودہ حالات میں اختلافات جیسی مثال وجود ہی نہیں رکھتی۔ ہم صرف انتخاب کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر عورتوں کے ختنے کیوکیو کی اہم رسم ہے۔ یہ پڑوسیوں کے لیے بھی اہم ہے۔ جدید نقطۂ نظر کے مطابق یہ عمل وحشیانہ ہے۔ کم از کم ہم ان علاقوں میں یہ کام ہسپتالوں میں کروا کر خواتین کی اموات کی تعداد
تو کم کر سکتے ہیں، اس طرح خون کا ضیاع بھی کم ہوگا۔ اس کے برعکس عورتوں کے ختنوں کی رسم کو رکوانے کی کوشش کے باوجود آدھا بھی نہیں کروایا جا سکتا۔ اس سے کسی کو بھی سکون نہیں ملے گا، اس لیے ہمیں انتخاب کرنا ہوگا۔ یہ قانون کے نفاذ اور غیر جانبدارانہ تحقیق کے لیے بھی لازمی ہے۔ یہ چیز قبائلی وفاداریوں سے متصادم ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ قانون کی حکمرانی قائم کریں اور پھر اپنے قبیلے کے مخصوص ارکان کو مستثنیٰ بھی کر دیں۔ تو کیا کیا جائے؟ اگر آپ نے غلط انتخاب کیا تو اپنی خطاؤں سے سیکھ جائیں گے۔ یہ چیز کارآمد ہے۔ میں نے انگلیوں کو چاٹا اور پھر ہاتھ دھوئے۔ کیا یہاں ایسا کچھ باقی نہیں جو حقیقی معنوں میں افریقی ہو؟ اچھا تو یہ بات تھی، ہے نا؟ یہاں تمہیں یقینی طور پر کچھ مختلف محسوس ہوا ہوگا۔ میں نہیں جانتی یہ کیا ہے۔ شاید افریقی لوگ لمبا سفر بھی بہت تیزی سے طے کر لیتے ہیں، اس لیے ان کا وقت کے بارے میں نظریہ بہت مختلف ہے، یا شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے باقی سب سے زیادہ مصائب برداشت کیے ہیں۔ شاید یہ سرزمین ہی ایسی ہے، میں نہیں جانتی۔ شاید میں بھی رومانوی ہو رہی ہوں۔ میں بس اتنا جانتی ہوں کہ زیادہ دیر تک اس سے دور نہیں رہ سکتی۔ لوگ یہاں اب بھی ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں۔ جب میں امریکہ گئی تو مجھے وہ جگہ بہت تنہا لگی، رقیہ نے کہا۔ اچانک پورا گھر اندھیرے میں ڈوب گیا۔ رقیہ نے آپ بھرتے ہوئے کہا کہ آج کل لوڈ شیڈنگ بہت زیادہ ہو گئی ہے۔ میں نے فوراً اپنی جیب سے لائٹر نکال کر دیا تاکہ رقیہ میٹل پیس میں پڑی موم بتیاں روشن کر سکے۔ اندھیرے میں بیٹھے مجھے زٹونی کی سنائی ہوئی کہانیاں یاد آ رہی تھی۔ رقیہ نے موم بتیاں روشن کی۔ مدھم سی روشنی سے اس کے چہرے پر جوکر جیسا ماسک بن گیا۔ تھوڑی دیر بعد بجلی آ گئی۔ رقیہ نے موم بتیاں بجھائی اور سکھ کا سانس لیا۔ شہروں میں آخرکار بجلی آ ہی جاتی ہے۔ جانتے ہو کہ میری بیٹی کی مادری زبان لو نہیں اور نہ ہی سواحلی بلکہ انگلش ہے۔ جب میں اس کو دوستوں سے بات کرتے سنتی ہوں تو کچھ سمجھ نہیں آتا۔ وہ بہت سی زبانوں کے مختلف الفاظ بولتے ہیں، کبھی انگریزی، کبھی سواحلی، کبھی جرمن تو کبھی لو۔ کبھی کبھی تو بہت غصہ آتا ہے۔ میں پھر غصے میں آ کر کہتی ہوں کہ کوئی ایک زبان اچھی طرح سیکھ لو۔ رقیہ دل ہی دل میں ہنسی، مگر اب میں ہار مانتی جا رہی ہوں کیونکہ میں کچھ کر بھی تو نہیں سکتی۔ وہ ایک مخلوق دنیا میں رہتے ہیں، شاید یہی درست ہو۔ آخر میں بھی ایک ایسی بیٹی کی زیادہ خواہش مند نہیں جو مستقل طور پر افریقی ہو۔ میں چاہتی ہوں کہ مستقل طور پر وہ ہو۔ کافی دیر ہو گئی تھی۔ ہم نے رقیہ کی مہمان نوازی کا شکریہ ادا کیا اور اپنے راستے پر چل دیے، مگر اس کے الفاظ میرے ساتھ رہیں گے، میری یادوں کا حصہ بن کر، میرے اپنے پرانے سوالوں کا حصہ بن کر۔ اپنے دورے کے آخری ہفتے کے آخری ایام میں اوما اور میں ٹرین کے ذریعے ساحلی علاقوں کی طرف گئے اور مومباسا کے اولڈ بیچ فرنٹ ہوٹل میں ٹھہرے۔ کسی دور میں یہ بوڑھے کا پسندیدہ مقام تھا۔ یہ ایک پروقار اور صاف جگہ تھی۔ اگست کے مہینے میں یہاں جرمن سیاحوں اور امریکی ملاحوں کا ہجوم رہتا ہے۔ ہم نے زیادہ کچھ نہیں کیا، بس سوئمنگ، ساحل پر چہل قدمی اور کیکڑوں کو تیزی سے اپنی مٹی کے گھروں میں جاتے ہوئے دیکھا۔ اگلے دن ہم مومباسا کے پرانے شہر کی طرف گئے اور فورٹ جیسس کی سیڑھیوں پر چڑھے۔ سب سے پہلے پرتگالیوں نے بحر ہند کی تجارت پر قابو پانے کے لیے یہ قلعہ بنایا تھا، جسے بعد میں عمانی بیڑوں نے تباہ کر دیا۔ تاہم جب برطانوی ہاتھی دانت اور سونے کی تلاش میں آئے تو اس وقت بھی یہاں ساحلی علاقے پر قابض ہونے کے لیے بہترین اڈا موجود تھا۔ اب یہ پتھروں کا خالی ڈھانچہ ہے۔ اس کی بڑی بڑی دیواروں کے اندر مالٹے اور گلاب کے پودے موجود ہیں۔ ساحل سمندر کا رخ کیے ہوئے اس کی بے حس و حرکت توپیں اس مچھیرے کی مانند معلوم ہوتی ہیں کہ جس کے پاس چال نہ ہو۔ نیروبی واپسی پر اوما اور میں نے کچھ شاپنگ کا فیصلہ کیا۔ ہم نے ایک ایسی بس کے ٹکٹ خریدے جو واقعی سیٹ نمبر دے جاتے تھے، تاہم آرام کا احساس بہت مختصر تھا۔ کچھ دیر بعد ہی اگلی سیٹ پر بیٹھے مسافر نے اپنی دی ہوئی رقم کے عوض بھرپور آرام حاصل کرنے کی خاطر سیٹ پیچھے کی اور میرے گھٹنے دبا دیے۔ اس کے بعد اچانک بارش شروع ہو گئی اور پانی کھڑکیوں کے درزوں سے اندر آنے لگا۔ ہم نے درزوں میں ٹیشو پیپرز پھنسا کر پانی روکنے کی ناکام کوشش کی۔ آخرکار بارش رک گئی۔ ہم نے کھڑکی سے جھانکا تو ہر طرف بنجر زمین پر کیچڑ اور جھاڑیاں نظر آ رہی تھی۔ کہیں کہیں باؤب کے اجڑے ہوئے درخت بھی تھے، ان کی خالی شاخیں بیا کے بیضوی گھونسلوں سے سجی ہوئی تھی۔ مجھے یاد آیا کہ میں نے کہیں پڑھا تھا کہ باؤبب کے درخت پھول پتوں کے بغیر بھی کئی سال تک زندہ رہ سکتے ہیں۔ یہ بارش کی کم ترین مقدار میں بھی گزارا کر لیتے ہیں۔ اس دھندلی روشنی میں ان درختوں کو دیکھ کر مجھے لوگوں کا یہ عقیدہ سمجھ میں آیا کہ ان درختوں کو خاص طاقت عطا کی گئی ہے۔ ان میں ہمارے آباء و اجداد کی روحیں اور بدروحیں رہتی ہیں اور نسل انسانی انہی درختوں کے نیچے وجود میں آئی تھی۔ ان درختوں کی عجیب حیت صرف
ان عقائد کی وجہ سے ہے، بلکہ اس دھرتی پر ان کا قبل از تاریخ وجود بھی اس کی اہم وجہ ہے۔ یوں لگتا تھا جیسے ہر ایک کے پاس اپنی کہانی ہے۔ اوما بولی، یہ سچ معلوم ہوتا تھا، ہر درخت کا اپنا کردار تھا، ایسا کردار جو شفیق اور نہ ہی ظالمانہ تھا مگر صابر تھا، جس میں موجود درازوں تک کبھی رسائی کبھی نہیں ہو سکتی، ایسی دانش جس کو معلوم نہیں کیا جا سکتا۔ انہوں نے مجھے پریشانی کے ساتھ ساتھ راحت بھی دی، لگتا تھا کہ وہ اپنی جڑیں زمین میں سے کھینچیں گی اور کسی طرف چل پڑیں گے۔ مجھے پہلی مرتبہ کینیا کا دورہ کیے 6 سال ہو چکے ہیں اور اس دوران دنیا بہت بدل گئی ہے۔ میرے لیے یہ نسبتاً سکون کا عرصہ تھا، کچھ نیا دریافت کرنے کے بجائے خود کو مجتمع کرنے کا عرصہ، ایسے کام کرنے کا دور جو ہمیں آگے بڑھنے کے لیے کرنا ہی پڑتے ہیں۔ میں ہارورڈ لا اسکول چلا گیا، جہاں 3 سال تک میں مدھم روشنیوں والی لائبریریوں میں مقدمات اور آئین سازی کے عمل پر کام کرتا رہا۔ قانون کا مطالعہ کبھی کبھار مایوسی کا سبب بھی بنتا ہے۔ سخت قوانین اور لچکدار طریقہ کار کو مبہم حقائق پر لاگو کرنا پڑتا ہے۔ یہ عظیم الشان اکاؤنٹنگ کے مانند ہے، جس کا مقصد بارسوخ لوگوں کے مالیاتی معاملات منظم کرنا ہے۔ تاہم قانون صرف یہ نہیں ہے، قانون ہمارا حافظہ بھی ہے۔ قانون طویل مکالموں کا ریکارڈ بھی رکھتا ہے، جن میں کوئی قوم اپنے ضمیر کے ساتھ دلیل بازی کرتی ہے۔ ہم ان حقائق کو صادق بالذات تسلیم کرتے ہیں۔ ان الفاظ میں مجھے ڈگلس اور ڈیلانی کی روح بولتی معلوم ہوتی ہے، اس کے علاوہ جیفرسن اور کنگلن کی روح بھی۔ مجھے اس میں مارٹن اور میکلم کی جدوجہد نظر آتی ہے اور آزادی کی طرف گامزن ان لوگوں کے قدموں کی چاپ سنائی دیتی ہے جنہوں نے ان الفاظ کو زندہ دلی بخشی۔ مجھے ان میں خاردار تاروں میں جکڑے ہوئے جاپانی خاندانوں کی آوازیں آتی ہیں۔ مجھے لوئر ایسٹ سائڈ کے کارخانوں میں کام کرتے نوجوان روسی یہودیوں کی آوازیں آتی ہیں۔ ان کسانوں کی سسکیاں یاد آتی ہیں جو ٹرکوں میں اپنی بکھری ہوئی زندگی لاد رہے تھے۔ مجھے گارڈنز کے لوگوں کی آوازیں سنائی دیتی ہیں اور سرحد پار کھڑے لوگوں کی آوازیں سنائی دیتی ہیں، بھوکے اور پریشان حال لوگ جو ریگراندے پر سراپا احتجاج تھے۔ مجھے یہ تمام آوازیں خود سے سوال کرتی محسوس ہوتی ہیں۔ یہ تمام آوازیں وہی سوال پوچھتی ہیں جنہوں نے میری زندگی کو متشکل کیا۔ میں کبھی کبھار رات گئے خود کو بوڑھے سے یہی سوالات پوچھتے ہوئے پاتا ہوں۔ ہماری کمیونٹی کون سی ہے اور وہ کمیونٹی ہماری آزادی کے ساتھ کیسے میل کھاتی ہے؟ ہمارے فرائض کی حدود کہاں تک ہے؟ ہم محض طاقت کو انصاف اور محض جذبے کو محبت میں کیسے تبدیل کریں؟ قانون کی کتابوں میں ملنے والے جواب مجھے ہمیشہ ہی تسکین نہیں دے سکے۔ مجھے سینکڑوں ایسے مقدمے نظر آتے ہیں جن میں ضمیر فوری طریقہ کار یا لالچ پر قربان ہو گیا۔ اس کے باوجود مجھے گفتگو سے حوصلہ ملتا اور مجھے یقین ہے کہ جب تک سوالات پوچھے جاتے رہیں گے تب تک ہمیں باندھے رکھنے والے بندھن ہی غالب آئیں گے۔ کبھی کبھی ایمان، جو معصومیت سے بہت مختلف ہے، کو قائم رکھنا مشکل ہوتا ہے۔ شکاگو واپسی پر مجھے سارے ساؤتھ سائڈ علاقے میں انحطاط کا عمل اور بھی تیز ہوتا نظر آیا۔ مکانات کی حالت خراب تھی، بچے بدتمیز اور بے قابو ہو رہے تھے، بہت سے متوسط گھرانے مضافات چھوڑ کر جا رہے تھے، جیلوں میں نوجوانوں کی تعداد بڑھ رہی تھی۔ میرے بھائیوں کا مستقبل تاریک تھا۔ میں شاذ و نادری لوگوں کو اس بارے میں سوال کرتے سنتا ہوں کہ آخر ہم نے ایسا کیا کیا کہ ان بچوں کے دل اس قدر سخت ہو گئے، یا ہم ان کا اخلاقی انداز درست کرنے کے لیے مل جل کر کیا کر سکتے ہیں؟ اس کے بجائے میں دیکھتا ہوں کہ ہم وہی کر رہے ہیں جو ہمیشہ سے کرتے آئے ہیں۔ ہم یوں ظاہر کرتے ہیں کہ جیسے وہ بچے ہمارے نہیں۔ میں نے اس طوفان کا رخ موڑنے کے لیے اپنا سا کردار ادا کیا۔ میں لیگل پریکٹس کے دوران زیادہ تر کمیونٹی گروپس اور چرچز کے ساتھ کام کرتا رہا، ان مرد و خواتین کے ساتھ جو خاموشی سے اندرون شہر دکانوں اور ہیلتھ کلینک اور غریبوں کے لیے گھر بنواتے ہیں۔ اکثر میرے پاس امتیازی سلوک کے مقدمے آتے۔ دفتر میں آنے والے لوگ مجھے ایسی باتیں بتاتے ہیں جنہیں اب ہم معدوم تصور کرتے ہیں۔ اکثر موکل اپنی کہانی سنانے کے دوران شرمندگی محسوس کرتے ہیں جب ان کے حق میں گواہی دینے کے لیے ساتھ کام کرنے والے سفید فام لوگوں کو بلایا جاتا تو ان کے چہروں پر بھی یہ احساس نمایاں ہوتا۔ کوئی بھی شخص مسائل کھڑے نہیں کرنا چاہتا، پھر بھی کسی موقع پر مدعی اور گواہ اس نتیجے پر پہنچتے کہ کوئی اصول خطرے میں ہے، کہ سب کچھ ہو جانے کے باوجود 200 سال قبل کاغذ پر لکھے گئے ان الفاظ کا کچھ تو مطلب ہوگا۔ گورے ہوں یا کالے، سبھی امریکہ کہلانے والے اس کمیونٹی کے دعوے دار ہیں۔ وہ ہمارے لیے بہتر تاریخ منتخب کرتے ہیں۔
میرا خیال ہے کہ گزشتہ چند برس کے دوران میں نے اپنے اور دوسرے لوگوں کے ساتھ زیادہ تحمل سے پیش آنا سیکھا ہے۔ اگر واقعی ایسا ہے تو یہ میرے کردار کی ان متعدد بہتریوں میں سے ایک ہے جنہیں میں اپنی بیوی میشیل سے منسوب کرتا ہوں۔ وہ ساؤتھ سائڈ کی رہنے والی خاتون ہے۔ اس نے پرانی طرز کے بنگلہ نما گھروں میں سے ایک میں پرورش پائی جہاں میں شکاگو میں اپنے پہلے برس کے دوران اکثر جاتا رہتا تھا۔ اسے ہمیشہ ہی سمجھ نہیں آتی کہ میرا کیا کرے۔ گرامس اور بوڑھے کی طرح وہ بھی پریشان ہوتی ہے کہ میں خواب دیکھتا رہتا ہوں۔ در حقیقت وہ اپنے عملی پن اور مڈ ویسٹرن رویوں کے ساتھ مجھے توت کی بھی یاد دلاتی ہے۔ مجھے وہ موقع یاد ہے جب میں اسے ساتھ لے کر پہلی مرتبہ ہوائی گیا۔ گرامس نے مجھے کوہنی ماری اور کہا، میشیل خوبصورت ہے۔ دوسری جانب توت نے میری ہونے والی بیوی کو بہت سمجھدار لڑکی قرار دیا۔ میشیل کے خیال میں یہ الفاظ میری نانی کی جانب سے اعلیٰ ترین تعریف ہیں۔ منگنی کے بعد میں میشیل کو اپنے خاندان کے دودیالی حصے سے ملوانے کینیا لے گیا۔ وہ سب کے دلوں میں گھر کر گئی کیونکہ اس کے ذخیرہ الفاظ میں لو زبان کے الفاظ کی تعداد میری نسبت بہت زیادہ جلد ہو گئی تھی۔ الیگو میں ہمارا وقت بہت اچھا گزرا۔ ہم نے اما کو اس کے فلم پروجیکٹ میں مدد دی، دادی سے مزید کہانیاں سنی۔ جن رشتہ داروں کو میں پہلی دفعہ نہیں مل سکا تھا ان سے بھی ملاقات ہوئی۔ تاہم دیہی علاقوں سے دور کینیا کی زندگی مزید مشکل ہو گئی تھی۔ معاشی حالات مزید خراب ہو گئے تھے جس کی وجہ سے کرپشن اور وارداتوں میں اضافہ ہوا تھا۔ ابھی تک بوڑھے کی وراثت کا مسئلہ چل رہا تھا۔ سارا اور کیزیا کے درمیان بات چیت شروع ہونے کے آثار تک نہیں تھے۔ ابھی تک برنارڈ، ایبو اور سعید کو مستقل کام بھی نہیں ملا تھا مگر وہ پر امید تھے۔ وہ ڈرائیونگ سیکھ رہے تھے کہ شاید مل کر کوئی گاڑی بھی خرید لیں۔ ہم نے سب سے چھوٹے بھائی جارج سے ملنے کی ایک اور ناکام کوشش کی۔ پہلی مرتبہ کینڈوبی جانے پر ملنے والا میرا طاقتور اور ملنسار کزن ایڈز میں مبتلا تھا۔ وہ بہت کمزور ہو گیا تھا اور بات چیت کے دوران بار بار اس کا سر ڈھلک جاتا تھا۔ تاہم وہ پرسکون اور مجھے دیکھ کر خوش تھا۔ اس نے فرمائش کی کہ میں اس کو پچھلی ملاقات میں لی ہوئی اپنی اور اس کی تصویر بھیجوں۔ میرے تصویر بھیجنے سے پہلے ہی وہ چل بسا۔ اس سال اور بھی لوگ فوت ہوئے۔ میری زندگی کے چند بہترین اور نفیس افراد میں سے ایک میشیل کا باپ بھی اپنی بیٹی کی شادی سے پہلے فوت ہو گیا۔ کینسر کے باعث چند ماہ علالت کے بعد گرامس کا بھی انتقال ہو گیا۔ دوسری عالمی جنگ میں شمولیت کے باعث اسے ہونولولو میں پہاڑیوں پر واقع پنچ باؤل نیشنل قبرستان میں دفن کیا گیا۔ اس چھوٹی سی تقریب میں اس کے ساتھ گولف اور تاش کھیلنے والے دوستوں نے شرکت کی۔ 3 رائفلوں کی سلامی دی گئی اور بگل بجایا گیا۔ ان صدمات کے باوجود میشیل اور میں نے طے شدہ پروگرام کے مطابق شادی کرنے کا فیصلہ کیا۔ ریورینڈر پر میاں اے رائٹ جونیئر نے ٹرینی یونائٹڈ چرچ آف کرائسٹ کے گرجا گھر میں ہماری شادی کروائی۔ استقبالیہ دعوت میں سب لوگ بہت خوبصورت نظر آ رہے تھے۔ میری نئی آنٹیوں کو کیک بہت پسند آیا۔ میرے نئے انکل اپنے کرائے کے سوٹوں میں اینٹتے پھر رہے تھے۔ جانی بھی موجود تھا اور جیف اور گارٹ کے ساتھ کہکے لگا رہا تھا۔ ہوائی سے میرے پرانے دوست بھی آئے تھے، خاص طور پر میرا روم میٹ حسن۔ اس کے علاوہ انجلا، شرلی اور مونا۔ انہوں نے میری اچھی پرورش پر ماں کو خراج تحسین پیش کیا۔ تمہیں تصویر کے دوسرے رخ کے بارے میں کچھ نہیں معلوم، میری ماں نے ہنس کر جواب دیا۔ میں نے دیکھا کہ کمسن مایا کچھ لڑکوں کی پیش رفت کو ناکام بنانے میں لگی ہوئی تھی۔ مجھے غصہ آ گیا اور آگے بڑھنے لگا تو میشیل نے مجھے روک لیا اور پرسکون رہنے کو کہا اور بتایا کہ میری چھوٹی بہن خود ہی اپنا خیال رکھ سکتی ہے۔ یقیناً اس کی بات درست تھی۔ میں نے اپنی ننھی بہن پر نظر ڈالی اور ایک بھرپور جوان، سیانی اور خوبصورت عورت نظر آئی جو اپنی زیتونی جلد اور لمبے کالے بالوں کے ساتھ کسی لاطینی کاؤنٹرس جیسی لگتی تھی۔ اس کے پہلو میں کھڑی اوما بھی اتنی ہی حسین لگ رہی تھی، البتہ اس کی آنکھیں کچھ سوجی ہوئی تھی۔ مجھے یہ جان کر حیرت ہوئی کہ پوری تقریب میں ایک وہی ایسی تھی جس نے آنسو بہائے۔ جب بینڈ بجنا شروع ہوا تو ان دونوں نے میشیل کی 5 اور 6 سال کی کزنز میں جا کر پناہ لی۔ وہ دونوں بچیاں ہماری شادی کی انگوٹھیاں لیے کھڑی تھی۔ میں آرام سے کھڑا دیکھ رہا تھا۔ لڑکے میری بہنوں کے ساتھ ناچ رہے تھے۔ وہ سب اپنے رنگ برنگے کپڑوں میں شہزادیاں معلوم ہو رہی تھی۔ تاہم رائے واحد شخص تھا جس نے میرا سر فخر سے بلند کر دیا۔ در حقیقت اب ہم اسے اس کے لو نام اوبونگو سے پکارتے ہیں۔ 2 سال قبل اس نے اپنے افریقی ورثے کو منوانے کا فیصلہ کیا تھا۔ اس نے اسلام قبول کر کے شراب خوری اور تمباکو نوشی چھوڑ دی
وہ ابھی اپنے اکاؤنٹنگ فرم میں کام کرتا ہے اور کبھی کبھار پیسے جمع کر کے واپس کینیا جانے کی بات بھی کرتا ہے۔ جب میں گاؤں میں اس سے ملا تھا تو وہ دادا کے گھر میں اپنے اور اپنی ماں کے لیے لو ثقافت کے مطابق جھونپڑی بنانے میں مصروف تھا۔ تب اس نے مجھے بتایا تھا کہ اس نے درآمد کا کام شروع کر دیا اور اسے یقین ہے کہ جلد ہی اچھی آمدنی شروع ہو جائے گی اور وہ ایبو اور برنارڈ کو مستقل اپنے ساتھ رکھ لے گا۔ جب ہم دونوں بوڑھے کی قبر پر حاضری دینے گئے تو وہاں کتبہ لگ چکا تھا۔ اوبونگو کی زندگی کے اس نئے رخ نے اس کو عاجزی اور مثبت سوچ عطا کی۔ شادی کی تقریب میں وہ کالے افریقی گاؤن اور کڑھائی والی سفید ٹوپی میں بہت باوقار لگ رہا تھا۔ کچھ مہمان تو سمجھے کہ وہ میرا باپ ہے۔ اس نے واقعی اس روز بڑا بھائی بن کر دکھایا۔ ہم سہاگ رات کے حوالے سے مذاق کرتے رہے۔ اس میں آنے والی تبدیلیاں کسی تناؤ کے بغیر ہی واقع نہیں ہو گئی تھی۔ وہ عموماً سیاہ فاموں کو یورپی تہذیب کے زہریلے اثرات سے بچانے کی ضرورت پر طویل واز دینے کا عادی ہے اور اوما کو یورپی طور طریقے اپنانے پر چھڑکتا ہے۔ اس کے تمام الفاظ اپنے نہیں ہیں اور اپنے تبدیلی کے دور میں وہ کبھی کبھی بنیاد پرست بھی لگنے لگتا ہے، لیکن اس کی ہنسی کا سحر برقرار ہے اور ہم بلا خوف اس کے ساتھ اختلاف رائے کر سکتے ہیں۔ اپنی تبدیلی نے اسے کھڑے ہونے کی ٹھوس بنیاد مہیا کی ہے۔ اس نے بنے بنائے فارمولوں اور نعروں کو چھوڑ کر اپنے لیے بہترین راہ کا انتخاب شروع کر دیا ہے۔ وہ خود کو اس عمل سے دور نہیں کر سکا کیونکہ اس کا دل بہت کشادہ اور خوش مزاجی سے بھرپور ہے۔ اس نے سیاہ فام انسان ہونے کے بکھیڑے کے سادہ حل تلاش کر لیے ہیں۔ شادی کی تقریب کے اختتام پر میں نے دیکھا کہ وہ مسکرا کر ویڈیو بنا رہا ہے۔ اسے اس کے لمبے بازو توت اور میری ماں کے کندھوں پر پھیلے تھے۔ اس کے سر بامشکل اس کی چھاتی تک پہنچ رہے تھے۔ جب میں ان تینوں کے پاس پہنچا تو اس نے کہا، آہ میرے بھائی، آج لگتا ہے کہ میری 2 مائیں ہیں۔ توت نے اس کو تھپکی دی اور کہا، اور ہمیں ایک اور بیٹا مل گیا ہے۔ البتہ اوبونگو کہتے وقت اس کی کنساس لہجہ بولنے کی عادی زبان لڑکھڑا گئی۔ میری ماں کی تھوڑی بھی دوبارہ تھرکنے لگی۔ تب اوبونگو نے فروٹ پنچ کا اپنا گلاس اٹھایا اور چیئرز کہا۔ ان لوگوں کے نام جو آج ہمارے درمیان موجود نہیں ہیں، اس نے کہا، اور ایک خوشگوار انجام کے نام، میں نے کہا۔ اس کے ساتھ ہی ہم نے ایک ہی سانس میں جام پی لیا اور کم از کم اس لمحے میں نے خود کو دنیا کا خوش قسمت ترین شخص محسوس کیا۔ تو یہ تھی اوباما کی آپ بیتی کا لاسٹ پارٹ۔ ہوپ سو کہ آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا۔ تو ملتے ہیں انشاءاللہ کسی اور کتاب کے ساتھ۔ ٹل دین اللہ حافظ۔